यहाँ पर बंदा किसी पहलू से भी कोई बंदा ऐसा मिलता नहीं है, मुश्किल से मिलता है कि जो बिल्कुल गैर जानिबदारी से बात करे। तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि हमारे मोहतरम जनाब तहमीद जान साहब इस जो पर कि बात हमारे बहुत करूं और अजीज गुफ्तगू दोस्त शुरू करूं। जो परसों जो दर्दनाक और अलमनाक वाक़या हुआ है, तो इस पे हम सब बहुत ज्यादा दुखी भी है और शर्मिंदा भी है। और जो लोग इसमें शहीद हो गए हैं, जान से गए हैं, उन सबकी दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला उनके खानदान को और तमाम पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए। हैं। आमीन और आमीन। साथ में ये भी बताओ कि ये पहला वाकया नहीं है, 8 साल का दौरानिया है जिसमें हम इस मसले को देख रहे हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में और बहुत सारे जगहों पे हमने इस मसले को उठाया है, इसके लिए कोशिश की है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया कि बिल्कुल। का इलाका है, नंगाहार सूबा जो है अफगानिस्तान का, उसके साथ लगा है। और इसमें अक्सरियत अहले सुन्नत है। और वहां पर और अगजे में शिया सुन्नी जो फसादात शुरू होते हैं या जंग शुरू होती है, तो उसकी सिर्फ एक बुनियादी वजह है, और वो ये फिरकवारियत, फिरकवाराना या जो जिहादी बयानिया है या जो जिहाद का कल्चर है। तो ये 70 दहाइयों से जैसी पूरी मुल्क में फारसिनार में भी खुरम में भी शुरू हुआ। ठीक है। जियाउल हक साहब और भुट्टो साहब का जो एक इख्तिलाफ था, तो डिस्ट्रिक्ट कुरम और डिस्ट्रिक्ट औरंगजे का उस पर बराह रास्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो हर हफ्ते मैंने सुना है कि हफ्ते में एक मरतबा जरूर वो इतना दूर जो है ना, वो डिस्ट्रिक्ट कुरम और खुसूसन पालसीनार जाया करता था। आपको अच्छा। पालसीनार सिटी में इसके हवाले से ये भी बताऊं कि उसके जो लिटरेसी रईसों के पास होता है, तो अहले सुन्नत का ये एक शिकवा होता है कि देखिए ये रियासत जो है अहले तशय्युअ को ज्यादा वो करते हैं और अहले सुन्नत को नहीं करते। और फिर और उसमें कुछ वजूहत ये बुनियादी और एक इंतहाई हद तक ये तनाजा जब पहुंच गया, तो 2007 में तलबनाइजेशन का जो दौर पूरी पाकिस्तान में शुरू हुआ, वो वहां से शुरू हुआ। उसमें फिर ये बयान करूं कि एक मरतबा ये हुआ कि मैं डिस्ट्रिक्ट कुरम जा रहा था, वहां पर एक कर्नल साहब था। कौन सा तो फरीक सिर्फ दिफाई लड़ाई लड़ता है और कौन सा फरीक अक़दामी कदम उठाता है ना, ये भी तो मसला नहीं है। या कभी ये कभी वो जिसको मौका लग गया। कि मसला 35 करार का नहीं होता, मसला शुहदा के खून का होता है। तो ये अच्छा ठीक, ये एकदम तशद्दुद हो जाता है मसला ना, कत्ल। अब जैसे परसों ये हुआ, ये कुछ दिन से ये तो चल ही रहा था। तो ये क्या है, मतलब एकदम मसला की कोई कार्ड आ जाता है या वही कोई, यानी देखे तनाजुआ जायदाद या जमीन या उसका, तो आप इग्नोर उसका, यानी आप उसको निकाल नहीं रहे ना, आप ये कह रहे कि ये तो नहीं कह रहे कि है ही नहीं, वो तो है मतलब। लेकिन आप इसमें बिल्कुल। इख्तलाफ ये हो रहा है कि फोकियत किसको है या मेन किरदार किस जुज ने अदा किया, जायदाद और कबाइलियत ने या मसलक ने। तो ये जो फिर एकदम कत्ल का जो सिलसिला शुरू होता है, तो ये क्या दोबारा कोई जायदाद का मसला उठ जाता है या कोई मसलक का कार्ड ये शुरू हो तो जाता यार शिया सुन्नी का है, आपको पता है। हम जैसे मिजाज के लोग तो मैं तो कल किसी को कह रहा था कि यार वो रूस और यूक्रेन जंग में भी एक दिन में 100 लोग नहीं मारे गए, और है। यहाँ पर इतना बड़ा वाकया है। हमारी पूरी रियासत को चाहिए, तो ये पूरी हुकूमत को कि वो इस्तीफा दे के, लेकिन माशाल्लाह हमारे सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जो बहुत हसास भी है। और 2 दिन पहले जिस अंदाज से खून खराबा हुआ, उसने तमाम इंसानियत पसंद लोगों को रंजीदा कर दिया है। मेरा मतलब है केपीके में जो इस वक्त कुरुम या बारह चनार का जो मसला है उस पर। और मैं तलाश कर रहा था कि इस पर कोई ऐसी शख्सियत से मैं गुफ्तगू करूं जो बिल्कुल गैर जानिबदार होकर बिल्कुल एक तहकीकी अंदाज से इस पर गुफ्तगू करे। चूंकि हम इतने तकसीम दर तकसीम का शिकार है, मजहबी, मसलकी, लिसानी, सियासी और पता नहीं क्या क्या हम तकसीमात में है। तो अब यहाँ पर बंदा किसी पहलू से भी कोई बंदा ऐसा मिलता नहीं है, मुश्किल से मिलता है कि जो बिल्कुल गैर जानिबदारी से बात करे। तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि हमारे मोहतरम जनाब तहमीद जान साहब जो कि हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, हमारे बहुत ही मोहतरम शख्सियत, उनसे मैंने बात की और उनसे टाइम लिया। और चूंकि तहमीद जान साहब खुद एक समाजी शख्सियत भी हैं, एक मजहबी शख्सियत भी हैं, एक आलिम दीन भी हैं, और इसके साथ साथ इस पूरे कज़िये में आपने बहुत अहम किरदार अदा किया है इस मसले को हल करने के लिए। वहाँ के अमायदीन, वहाँ के कबायली लोग, वहाँ के बाकी तमाम माशरे के लोगों से आपने मुलाकातें की। वहाँ कई आपने, आप इनका जो एनजीओ है इंटरनेशनल रिसर्च काउंसिल बराए मजहबी उमूर, उसके मातहत इन्होंने बहुत काम किया हुआ। तो इनसे मुनासिब इस पर कोई बंदा नहीं था जो इस पर बात करे। तो मैं मोहतरम जनाब तहमीद जान साहब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस हसास मौजू पर बात करने के लिए तालिब इल्म की दावत को कबूल किया और मुझे टाइम दिया। सर आपको बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाकिर जी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने एक अहम वक्त में एक अहम मौजू के ऊपर मुझे ये मौका दिया कि इस पे अपना इजहार ख्याल करूं, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बस मैं कुछ इसकी बुनियादी कुछ चीज़ें समझना चाहता हूँ। फिर हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर जो इस हवाले से हर मकतबा, हर तबका फ़िक्र का बंदा और इस पे तबसरे कर रहे हैं, लोगों के जहनों में सवालात हैं, तो उस हवाले से भी मैं कुछ सवालात आपके सामने रखूंगा। तो मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं वहाँ इस पारा चनार या कुर्म जो भी मुझे आप इसका बहुत अच्छे से अंदाज़ा नहीं है इन इलाकों का, तो मैं उसका महल वकूअ वगैरह पूछने से पहले मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना कारकर्दगी बताएं जो आपने इस हवाले से काम किया है वहां पर। गुज़श्ते 1 डेढ़ साल में आपने इस पे बहुत सरगर्मी से इस पे आप मसरूफ रहे थे इस अमल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے تو ایک مرتبہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس سے بھی پہلے کہ میں اس پر بات کروں اور گفتگو شروع کروں، جو پرسوں جو دردناک اور المناک واقعہ ہوا ہے، تو اس پہ ہم سب بہت زیادہ دکھی بھی ہے اور شرمندہ بھی ہے، اور جو لوگ اس میں شہید ہو گئے ہیں، جان سے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین اور آمین۔ ساتھ میں یہ بھی بتاؤ کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعات کا ایک تسلسل ہے، جی لیکن جو ہمارا مزاج ہے ہمارے ریاست کا، ہمارے ملک کا، معاشرے کا، کہ جب تک ایک سب سے بڑا واقعہ نہیں ہوتا تو کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ تو یہ جی جو واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے کچھ واقعات ہوئی ہے، اور ان واقعات کے ایک تسلسل ہے۔ تو اس سے پہلے جو واقعات ہوئی ہے، تو ان تمام واقعات میں بھی جو لوگ شہید ہو گئے ہیں، جان سے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام خاندان کو صبر جمیل عطا کرے۔ تو آمین۔ باقی آپ نے جو بات کی کہ اس پہ پچھلے 1.5 2 سال سے، تو میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو بتاؤں کہ 2017 سے پہلا وزٹ میرا باقاعدہ ڈسٹرکٹ کورم کو 2017 میں ہوا تھا، تو اچھا 2017 سے لے کے 2024 تک تقریباً یہ کوئی 8 سال پورے ہو ہوں رہی ہے کہ میں ڈسٹرکٹ کورم میں مسلسل مختلف پروگرامات میں اور مختلف جگہوں پہ، علاقوں پہ جاتا رہا ہوں، اور ایک کوشش کی ہے کہ وہاں پر جو ماحول ہے، جو ایک ٹینشن ہے، اور جو ایک پھر قواریت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے جو مسائل ہے، تنازعات ہے، اس کے حل کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کروں۔ تو 2017 میں سب سے پہلی مرتبہ میں پشاور ریجن سے، جس میں مردان، چارسدہ اور پشاور اور کوہاٹ کے علماء کرام شامل تھے، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء شریک تھے، اور ان کو پہلی مرتبہ میں ڈسٹرکٹ کورم اور خاص طور پر پارچینار لے کے گیا تھا۔ اچھا یہ وہ وقت تھا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ہر 2 ڈھائی 3 کلومیٹر بعد پاکستان آرمی کا ایک چیک پوسٹ ہوا کرتا تھا، اور وہ باقاعدہ اس پہ آپ کو رکوایا جاتا تھا، اور آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کون ہے، کہاں جا رہے، کیوں جا رہے۔ تو چونکہ میرا ایک گورنمنٹ کے ساتھ اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے الومنائی کی حیثیت سے ایک تعلق ہے، تو اس وقت وہاں پہ جو بریگیڈیئر صاحب تھے، ہم نے ان کو بتایا تھا کہ اس طرح ایک ڈیلیگیشن کو ہم لے کے جا رہے ہیں، تو اس نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا تھا چیک پوسٹوں پہ۔ اور جی پھر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ پھاڑا چینار میں، جب پھاڑا چینار آپ پہنچتے ہیں ڈسٹرکٹ کورم کے اینڈ پہ، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا چیک پوسٹ ہے، اب بھی ہے، اور اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ چیک پوسٹ پہ آپ پہنچ کے سارے جو لوگ تھے وہ گاڑی سے اتر کے، صرف ڈرائیور صاحب جو ہے نا گاڑی میں رہ کے، باقی لوگ پیدل جا کے وہ انٹری کرتے تھے، اور اب بھی انٹری کرنا ضروری ہے، لیکن اس وقت جو ہے نا ایک خاص فاصلے سے پیدل جا کے ان کو انٹری کروانا ہوتا۔ انٹری یہ ہے کہ آپ پاڑا چنار میں انٹر ہوں گے، یہ وہ باتیں ہیں جو شاید پہلی مرتبہ ہمارے بہت سارے پاکستانی سنتے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا علاقہ ہے جس میں جاتی ہوئی یوں سمجھے کہ آپ نے ایک ویزا لینا ہے، تو ہوں وہاں پر آپ کو پاڑا چنار کے اندر سے کوئی بندہ آ کے آپ کو وہ بھی اچھا اپنا انٹری کروائے گا کہ یہ میرا مہمان ہے اور میں نے اپنے ذمہ داری سے اس کو بلایا ہے، تو اچھا ان کا سینہ اسی بھی جمع ہوتا ہے، آپ کا سینہ اسی بھی جمع ہو جاتا ہے، اور اوہ آپ کو ایک ٹوکن دیا جاتا ہے، اور وہ ٹوکن اپنے پاس رکھ کے آپ پھر آگے پارا چنار جائیں گے، 1 2 دن جتنا آپ نے عرصہ گزارنا ہے وہ اس میں مینشن کرنا ہے، اور پھر واپس آ کے وہ ٹوکن جمع کر کے اپنا سینہ اسی، اور جو آپ کا میزبان ہے وہ اپنا سینہ اسی اٹھا کے یہ معاملہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ تو صحیح میں اس وقت میں، اور بہت زیادہ حساسیت تھی، بیچ میں تو حالات بہت بہتر ہوئی تھی، بدقسمتی سے اب دوبارہ حالات بہت خراب ہو گئے، لیکن بیچ میں پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ پورے کھرم پہنچنے میں آپ کو
3 से 4 चेक पोस्ट से, जो कि बहुत बड़ा फासला है, तो 3-4 चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता था। ये नहीं सही। ऐसी बेहतरी भी आई बीच में। और फिर ये 2017 से मुसलसल मैं कई डेलीगेशन लेके गया था। और ये सिर्फ अहले सुन्नत के उलमा थे, और वहाँ अहले तशय्युह के उलमा ने वेलकम किया। और फिर एक वक्त तो ऐसा भी आया कि एक मरतबा जो मरकजी वहाँ पर इमाम बारगाह है, जिसको मरकज कहते हैं, तो उस मरकज में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों लोग शरीक थे, और सिर्फ मेरा वहां पर बयान रखा गया था। किसी अच्छा। और का बयान नहीं था, किस चीज के आलिम का। हाँ। तो वो भी मैं बाकायदा एक डेलीगेशन लेके गया था, लेकिन बयान सिर्फ मेरा हुआ था। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट के साथ मिल के भी हमने एक मरतबा, वहाँ के ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था, जिसमें अहले सुन्नत अहले तशय्युह की अमायदीन को, जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे और ख़ास लोग थे, आम लोग नहीं थे, उसको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर जमा किया था। और फिर उसमें 3 से 4 लोगों का उन्हें स्पीच रखा था, जिसमें 2 अहले सुन्नत थे और 2 अहले तशय्युह थे। उसमें भी मेरा मरकजी उन्होंने स्पीच रखा हुआ था। और उससे लेके फिर मैं आपको बताऊं तो कम अज कम कोई बाकायदा शिया सुन्नी तलबा, यूथ, और इसी तरह अमायदीन को बिठा के, मैं अगर एक ऐसा फिगर बताऊं कि 15 से 20 ऐसे वर्कशॉप मैंने करवाए हैं बतौर ट्रेनर, बतौर स्पीकर, जो दो दो तीन तीन दिन मेरे साथ ये रहे थे, और इसमें शिया सुन्नी दोनों बैठे हुए थे। ठीक है, तो सही। उसके साथ मिलके हमने इस मसाइल पे तफसीली गुफ्तगू की है। और मैं एक मरतबा पर चिनार में ही था कि एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ था। और वैसे पर कोरम, डिस्ट्रिक्ट कोरम में ये मशहूर है कि पहले ये था, दो अब तीन है, कि तीन चीजों का कोई इलम नहीं, कोई पता नहीं है, कोई उसका किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। एक मौसम का, कि मतलब चिलचिलाती धूप में एकदम बादल आ जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। जबकि इसी तरह नेटवर्क का वो बताते हैं कि जो मोबाइल नेटवर्क है, वो एकदम काम छोड़ देता अच्छा। है, इंटरनेट गायब हो जाता है, सिग्नल गायब हो जाते हैं। और तीसरा जो है हालात का, कि हालात का कोई पता नहीं है। बाजार खुले होंगे, रोजमर्रा के मामूलात जारी होंगे, और मामूल के मुताबिक जिंदगी शुरू है, और एकदम जो है हालात यकसर चेंज होके कर्फ्यू नाफिज होते हैं, और फायरिंग और प्लाना टिमकाना ये शुरू हो जाते हैं। तो ये तीनों चीजों का मैंने बराह रास्त मुशाहदा किया है। दो का तो कई मरतबा किया था, मौसम का और सिग्नल का, लेकिन एक मरतबा मैंने इसका भी मुशाहदा किया था कि एक ट्रेनिंग के दौरान जो है, कुछ तलबा पाराचिनार प्रेस क्लब में मैं ट्रेनिंग दे रहा था, कि कुछ तलबा थे जो पहला मेरा कोई बयान उन्होंने सुना था, जो कि मैं लाहौर में मैंने किया था, बहुत वायरल हो गया था। तो उन्होंने मुझे देख के, उनको ये नहीं यकीन हो रहा था कि वो बंदा यहाँ पाराचिनार में कैसा आ हम्म। सकता है। तो मेरे अच्छा। साथ जो उसको बताया कि ये जो बंदा है, ये तैमी साहब, आलिम है, सॉरी। बिल्कुल उस हेलो। जैसा है। अच्छा, तैमी साहब, हम सॉरी। सोच रहे थे कि बिल्कुल उस जैसा है। तो वो 3-4। जी। सॉरी, वो नेट शायद ना अभी कल के चक्कर में सरकार ने इसको बहुत स्लो किया हुआ, तो बीच में आपकी थोड़ी सी आवाज कट गई थी। वहां पर लड़कों ने आपको देखा तो वो उनको बहुत हैरत हुई कि भाई तहमीद साहब यहाँ पहुंचे हो, यहाँ तक तो आपकी बात, उसके बाद दो चार जुमले कट गए। हाँ, नहीं, उनको ये यकीन नहीं हो रहा था कि तहमीद बजाते खुद जिसका बयान हमने सुना है, तो जी। वो इधर आया है। तो उसने मेरे साथ जो दूसरा बंदा था, असिस्टेंट था, कोड ट्रेनर था, उसको बताया कि ये जो हमारा टीचर है और ट्रेनर है, ये बिल्कुल एक आलिम है, तहमीद जान अजहरी साहब, बिल्कुल उस जैसा है। तो हम्म। उसने उनको बताया कि ये उनका छोटा भाई है ना। तो अच्छा। उसने कहा कि अच्छा, बिल्कुल शक्ल एक जैसा है। तो फिर वो मेरे पास लेके आए। तो अच्छा। वो लड़के मेरे साथ बड़े उससे मिले कि सर, हमने एक आलिम दीन है, आप बिल्कुल उनकी तरह है। तो मैंने कहा क्या नाम है? तो उसने कहा कि तहमीद जान। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा कि मेरा भी नाम तहमीद जान है। तो अच्छा। फिर उसने कहा कि आपका वो फ्ला बयान हमने सुना था। मैंने कहा जी, मैं वही तहमीद जान हूँ।
तो वो बड़े खुश हो गए, और उसके बाद वो मुझे जबरदस्ती लेके गए कि हम जो है ना आपका इकराम करना चाहते हैं, इधर एक खूबसूरत जगह है, तो उधर चलते हैं। सही। तो बहरहाल फिर वो मुझे वहां लेके गए। सब कुछ ठीक ठाक था, बाजार सब खुले थे, और रौनक था, सब कुछ रूटीन के मुताबिक था। जब हम उधर गए तो इस दौरान जो है ना वहां पर एक मलक मोमिन था, कि जो कि हमारे ट्रेनिंग में पार्टिसिपेंट था, और एक अच्छा है। दिन वो हमारे साथ रहा। और फिर वो किसी काम से जा रहा था, तो मलक मोमिन को रास्ते में किसी ने शहीद करवाया। तो ये, अब हम उधर थे, सिग्नल भी काम नहीं कर रहे थे, हमें किसी चीज का इल्म नहीं था। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे आए, हम पहाड़ की तरफ गए थे, तो मेरा सिग्नल जो है वो काम शुरू किया। और सद्दाक में मैंने एक दोस्त को बताया था सिर्फ, कि मैं फाड़ा चिनार में हूँ, किसी और को नहीं बताया था। तो उनको इस हसासियत का तो इल्म था। तो उसने मेरे मोबाइल पे जब कोशिश की, कई मरतबा मेरा मोबाइल बंद था। तो फिर वहां पर चिनार में उनके दोस्त अहले तशी उनको बताया था कि इस तरह इस्लामाबाद से एक बंदा आया है, जो कि मशहूर मारूफ बंदा है, लेकिन किसी को बताया नहीं है। और ये इस वाक़े के बाद उसका मोबाइल नंबर भी बंद है। तो काफी वो एक परेशानी उन सब बेचारों पे। फिर वो बंदा आया था उस एक कर्फ्यू की सूरत में, क्लब पाराचिनार क्लब में उधर भी नहीं था, जो मेरी रिहाइश थी मैं उधर भी नहीं था। तो बहरहाल फिर मैंने उसको कॉल की, तो उसने कहा कि आप ठीक है। मैंने कहा ठीक है, खैरियत है, आपके बहुत सारे कॉल आए, दूसरी भी मुझे कई कॉल आए थे जो नंबर मेरे पास सेव नहीं था। तो फिर उसने मुझे बताया कि खुदा के बंदे, हम तो इधर बड़े परेशान रहे, और ये सूरत हाल है। हम्म। जब हम बाजार पहुंचे तो एक दुकान भी नहीं खोला हुआ था, सारे दुकान बंद, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। फिर खैर वहां पर आर्मी और उनको भी पता चला था। फिर वो बंदा जो वो मुझे अपने घर लेके गया। फिर मुझे भी परेशानी हो गई, उसने कहा कि बाहर नहीं निकलना है, ये वो कोई खास वो नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता शरपसंदों का। तो मतलब ये मैंने फिर अपने आंखों से देखा कि हालात जो है ना यकसर कैसे तब्दील हो जाते हैं। तो बहरहाल वो वक्त भी मैंने देखा। फिर मैं अफगानिस्तान के बॉर्डर से होके 2-3 दिन बाद एक बड़े लंबे रास्ते से, जो मेन रोड था वो बंद था, जिस तरह अभी बंद है। तो मैं किसी दूसरे रास्ते से, उस वक्त मुझे भी उन्होंने मना किया, लेकिन मुझे फिर भी उस तरह वो इल्म नहीं था। लेकिन अल्लाह ने सही। हिफाजत फरमाई, और हम सही। खैरियत से पहुंच गए। तो बहरहाल चलिए। ये एक 8 साल का दौरानिया है, जिसमें हम इस मसले को देख रहे हैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल में, और बहुत सारे जगहों पे हमने इस मसले को उठाया है, इसके लिए कोशिश की है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया नहीं। कि ये 1.5-2 साल का नहीं है, ये काफी अरसे से हम ये काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोरम के साथ। सही, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाजरीन को सिर्फ एक चंद सेकंड की एक वीडियो दिखाऊंगा, जिससे मैंने आपकी कुछ तस्वीरें और जो आपकी सरगर्मियां हैं उन्हें उसको जरा ताकि ये हो कि भाई नजर भी आए कि आपका ये सारा काम, तो चंद सेकंड की वीडियो है। तो इसके बाद फिर हम अगला आपसे सवाल करेंगे। मैंने ये एल्बम इस तरह बनाया जिसमें आपने वहां पर जितना काम किया था। जी। अच्छा तहमीद जान जी साहब, जी बहुत शुक्रिया। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये कि जब हम लफ्ज ये बोलते हैं पारा चनार करम एजेंसी, तो मसाइल जब भी इस तरह होते सोशल मीडिया वगैरह पे जब खबरें आती तो इन दो इलाकों का नाम आता, तो हमें जरा ये महल वकूअत तो बताएं, ये कहाँ है? करम और पारा चनार में क्या ताल्लुक है? ये मसला होता किस जगह है? इसका महल वकूअत पहले बता दें आप हमें। जी। शमसुद्दीन साहब, मुझे खुद जो है ना ये महल वकूफ़ का मैं बहुत माहिर नहीं हूँ, लेकिन एक अपना जो तजुर्बा है और अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, और जिस तरह आप डिस्ट्रिक्ट कुरम में दाखिल होते हैं, तो शुमाल जनूब और मशरक मगरिब का मुझे उतना ज्यादा तजुर्बा नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब आप पेशावर से जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कुरम की तरफ, तो आपके पास जो है ना वाहिद रास्ता है, वो कुआ टनल से होके, जैसे ही टनल आप क्रॉस करें और जो नेशनल हाईवे पे आप जाते हैं, तो ये नेशनल हाईवे कुआट टनल के बाद सीधा जो है ये तो जाते हैं कराची तक। कुआट के बाद फिर करक है, करक के बाद फिर बनू है, और लकी मरवत और डीआई खान, और आगे आप जाए।
लेकिन सही। क्वाड टनल से जैसे ही आप निकलते हैं तो राइट साइड पे क्वाड शहर है, और राइट साइड पे एक रास्ता जाता है जो हंगू से होते हुए ठल, और ठल के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कुरम हो जाता है। ठीक है, राइट साइड ये आखिर एंड तक जो है ना, जब आप कुरम में एंटर हो जाते हैं तो फिर कुरम में एक लोअर कुरम है, एक सेंट्रल कुरम है, और एक अपर कुरम है। अपर कुरम जो सही। है खैबर पख्तूनख्वा और डिस्ट्रिक्ट कुरम का आखिरी हिस्सा है, जो कि अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है, और उसके बाद बॉर्डर है अफगानिस्तान सही। का। सही। थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि कुहाड़ से हंगू रोड पे जब आप जाए तो इस मसले को समझना बहुत जरूरी है कि एक तो हंगू से पहले कच्चा पक्का का एक इलाका है, और कुहाड़ से बाहर जाके जब हंगू की तरफ आप जाते हैं तो कच्चा पक्का के इलाके से फिर राइट साइड पे एक रास्ता निकलता है जो कि डिस्ट्रिक्ट औरंगजेब जाता है। ठीक है, सही। डिस्ट्रिक्ट औरंगजेब, और फिर जो सीधा जाता है तो फिर ये हंगू आता है, हंगू के बाद फिर ठल है, और ठल के बाद जो है ना फिर आप एंटर होते हैं डिस्ट्रिक्ट कुरम। ये वाहिद एक रोड है जो डिस्ट्रिक्ट कुरम के एंड पाड़ज नॉर्थ सिटी तक पहुंचता है, बल्कि एंड तक बॉर्डर तक पहुंचता है। ये इसके सही। अलावा कोई दूसरा रास्ता, कोई बड़ा रोड नहीं है। इसमें फिर ये है कि कुहाट से आप निकले तो कुहाट में भी अहले सुन्नत भी है, और कुछ जगहों पे अहले तशय्युअ भी है। फिर हंगू आप जाए तो कुछ ये रोड ऐसे इलाके पे जाता है जो अहले सुन्नत की अक्सरियत इलाका है, और कुछ जो है फिर अहले तशय्युअ का इलाका है। फिर इसी तरह ठल में अक्सरियत अहले सुन्नत के है, और उससे आप निकल के फिर ये अलीजे और फिर बगन जो कि ये वाकया जहां पर हुआ है, और उसके बाद फिर सदा, और सदा से ये रोड सीधा जाते हुई फिर टोपके है और मुख्तलिफ इलाके, और ये पहाड़ चिनार तक पहुंचता है। तो एक तो ये है कि ये पूरा रोड डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इस पे कई जगहों पे कहीं अहले सुन्नत है, कहीं जब इस पे कोई इस तरह वाक़ होता है तो फिर ये पूरा रूट जो है, इस पे कोई जाता है तो वो बस ये समझता है कि या तो मैं जिंदा पहुंच जाऊंगा भी या नहीं। क्योंकि अगर अहले सुन्नत है तो उसने कई मरतबा अहले तशय्युअ की अक्सरियत इलाके से गुजरना है। और 2007 हम्म। के फसादात में तो ये भी हुआ था कि मतलब लोग खड़े होते थे, अहले सुन्नत अपने इलाके में जब गाड़ी आती थी उसको रुकवाता, उससे नाम पूछता, सीना सी चेक करता, अगर किसी के ओ। नाम से अंदाजा होता है कि ये अहले तशय्युअ है तो उसको उतार के कत्ल करता, और इसी तरह अहले तशय्युअ अहले सुन्नत के साथ करता था। किसी के नाम में अबू बकर या उमर आता है या कोई उससे लगता है कि ये अहले सुन्नत ओ। है, तो ओ। फिर एक मरतबा अज़राए तफन्नुन में एक बड़े शिया आलिम के साथ जा रहा था, तो थोड़ा सा हम लेट हो गए, तो उसने कहा कि अब ये मुनासिब नहीं है इस वक्त इस रास्तों से गुजरना। तो मैंने उसको कहा कि अल्लामा साहब ऐसा करते हैं कि अगर अहले तो आप उसको बताएं कि ये अहले सुन्नत तालिम है, लेकिन मैंने इसको बस अहले तशय्युअ के बनाना है, करीब है, तो यूं मेरी जान छूट जाएगी। और अगर सुन्नत पकड़े तो मैं उसको बताऊंगा कि ये जो है मैंने बस इसको अहले सुन्नत बनाना है बस। बस। हजरा है तपन बस। इस पे फिर मैंने उसको एक लतीफा भी सुनाया था, लेकिन बहरहाल ये एक समझने की उस। जरूरत है कि ये हम्म। बहुत बड़ा टेंशन बन जाता है। अच्छा, सही। फिर ये डिस्ट्रिक्ट कुरम जो है, जो कि पहले कुरम एजेंसी थी अब तो डिस्ट्रिक्ट है बाकायदा, डिस्ट्रिक्ट कुरम का जो तीन बड़े हिस्से हैं, एक लोअर है, एक हम्म। सेंट्रल है, और एक अपर है। इसमें मजे की बात यह है कि जो सेंट्रल कुरम है वो असल में सेंट्रल नहीं है, वो साइड कुरम है। यानी अच्छा। जब आप कुरम में जैसे ही जैसे कुरम में दाखिल हो जाए तो लोअर कुरम हो जाता है, जो कि अंडरस्टूड है कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन सदा से फिर जब आप सदा पहुंच जाए, जो कि असल में सेंट्रल वही है, लेकिन वो सेंट्रल सही। नहीं, वो लोअर कुरम में आता है। तो सदा अहले सुन्नत का अक्सरियती इलाका है, बल्कि अहले सुन्नत का भी इलाका है। तो सदा पहुंचती हुई फिर राइट साइड पे एक रास्ता निकलते हैं, वो जिस तरफ जाता है वो सातीन है, और पाड़ा है, और इस तरह के इलाके है, अली शेरजे है। तो वो पूरा जो है ना सेंट्रल कुरम है। ठीक है, सही। और फिर और ये सेंट्रल कुरम जो है ये अपर कुरम के साथ भी साइड साइड पे लगता है। ठीक है, और सदा से निकलती हुई फिर आप अपर कुरम शुरू हो जाता है, और अपर कुरम में लोअर कुरम में जो मेन सिटी है वो सदा बाजार है।
सही। ठीक है। सही। लोअर कोरम में मेन सिटी जो है वो सदा बाजार है, इस वजह से अक्सर लोग जो है ना लोअर कोरम के लिए सदा ही बोलते हैं कि सदा हम गए, सदा में ये हुआ, सदा में। और अपर कोरम में मेन जो सिटी है वो पाड़ा चिनार। तो इस वजह से सही। अपर कोरम को ज्यादातर लोग पाड़ा चिनार ही बोलते हैं, और बल्कि अक्सर और बेशतर लोग जो है ना डिस्ट्रिक्ट कुरम के लिए पाड़ा चिनार बोलते हैं, जो कि गलती है। सही। तो सही। अपर सही। कुरम सही। में मेन जो सिटी है वो पाड़ा चिनार है। अच्छा। अच्छा, फिर इसमें ये है कि अपर कुरम में जैसे ही आप दाखिल हो जाए और मेन जो सिटी है पाड़ा चिनार, तो पाड़ा चिनार पहले शिया अक्सरियती इलाका था और अब मुकम्मल शिया इलाका है। अच्छा। और अच्छा। फिर इससे निकल के अपर कुरम के जब आप एंड पे चला जाते हैं और वहां पर बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है, तो वहां पर तरीमंगल एक इलाका है तेरी बॉर्डर के मंगल। बिल्कुल। हाँ, तरीमंगल। और तरीमंगल मुकम्मल अहले सुन्नत का इलाका है, अच्छा, अफगानिस्तान वाला। अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ। अब तरीमंगल जो है निजाम जिंदगी सारा मौकूफ है पाड़ा चिनार के ऊपर। वो जब हम्म। पेशावर आते हैं, जब सदा आते हैं, तो उन्होंने पाड़ा चिनार वाला रास्ता इस्तेमाल करना है क्योंकि वो बिल्कुल एंड पे है। तो जब उन दोनों की अच्छा, जब टेंशन बन जाती है तो फिर तरीमंगल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, वो फिर बॉर्डर वाला रास्ता इस्तेमाल करता है। और वो फिर अफगानिस्तान से अपनी जरूरत की चीजें, और अगर उन्होंने पेशावर आना हो तो वो उस रास्ते से आता है। लेकिन जब पाड़ाचिनार के लोग तरीमंगल के का रास्ता बंद करता है तो नीचे सदा जो है वो अहले सुन्नत का है। तो अहले सुन्नत फिर पाड़ाचिनार का रास्ता बंद करता है और यूं सही। पाड़ाचिनार और तरीमंगल बीच में फंस जाता है। तो इसमें कुछ शायद लोगों को कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन ये एक है कि ऐसा नहीं है कि जब ये मेन रोड बंद हो जाता है तो फिर सिर्फ पड़चिनार का रास्ता बंद होता है, सही। बल्कि अहले सुन्नत की तरीमंगल का रास्ता भी सबसे पहले बंद होता है। ठीक है। सही। फिर या तो वो पहाड़ों में कोई गैर मारूफ रास्ते इस्तेमाल करके उस सदे के साथ कनेक्ट होता है, जैसे कि पहाड़ चिनार मेन रोड के को छोड़ के वहां पर एक दूसरा गैर मारूफ रास्ता है जिससे मैं खुद होके आया हूं, और वो कुछ जगहों पे अहले सुन्नत के इलाके को क्रॉस करना पड़ता है। अगरचे आबादी रास्ते में उस तरह नहीं है, लेकिन बहुत रिस्क है और बहुत जान हथेली पर रख के उस रास्ते पे आ जाते हैं। तो वो फिर तो अलीजे आ जाते हैं जो कि लोअर कोरम में और इब्तदाई कोरम में अहले तशय्यो का इलाका है। तो वहां सही। से फिर वो आके पिशावर की तरफ आता है। तो ये थोड़ा सा एक महल वकूह है, शायद कि नहीं आपको और आप नाजरीन को थोड़ा बहुत समझ हो। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपने एक एक तफसील से बताया और पूरा नक्शा समझ में आ गया। बस मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा बिल्कुल मुख्तसरन, चूंकि आप अफगानिस्तान से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो जब ये पाराचनार के बाद आपने जो बताया कि त्रिमंगल और उसके बाद अफगानिस्तान की सरहद है, तो मैंने सिर्फ ये पूछना है कि जो अफगानिस्तान का जो पहला इलाका पड़ता है वो कौन सा है, और उसमें क्या शिया सुन्नी के हवाले से किसकी अक्सरियत है। और दूसरा, दारुल हुकूमत पिशावर से ये जो डिस्ट्रिक्ट करम और पाराचनार तक बस में या बाई रोड कितने घंटे तक का रास्ता है, बस ये फिर मैं अगले सवाल पे जाऊंगा। पहले तो ये रोड भी अच्छा नहीं था कंडीशन, और साथ में चेक पोस्टों की वजह से बहुत ज्यादा वक्त लगता है। जो मैंने आपको बताया कि जब हम जा रहे थे हम्म। तो हर 2.5-3-4 किलोमीटर के बाद एक चेक पोस्ट हुआ करता था, और वो चेक पोस्ट से गुजरना आज खुद बहुत एक बड़ी मुसीबत थी, जो कि अब नहीं है। अब बहुत कम चेक पोस्ट है, सही। लेकिन है। और दूसरा ये है कि अब पाकिस्तान आर्मी भी नहीं है चेक पोस्ट पे, सिवाय पारा चिनार के मेन सिटी। जब आप एंटर होंगे जहां पर आपने सीना इसी जमा करना है, वहां पर आर्मी, पाकिस्तान आर्मी है। बाकी जो है ना सारे चेक पोस्टों पे पुलिस है या एफसी है। और सही। जो तरीमंगल का इलाका है, तो ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान बॉर्डर सारा के सारा जो है ना अहले सुन्नत के जुरिस्डिक्शन में उसमें आ रहा है। नहीं, कुछ पारचिनार के अहले तशय्यो को के भी ऐसे इलाके हैं जो अफगानिस्तान से मिले हुई। मैं खुद एक अहले तशय्यो, हमारा एक दोस्त था, उनके शादी पे मैं गया था, तो सामने एक पहाड़ था, वो कह रहा था कि ये इस पहाड़
جو ہے یہ ہمارا باؤنڈری ہے، اور اس کے اس طرف افغانستان ہے، اس طرف ہم ہے۔ تو کئی مرتبہ ہمارے لوگوں کے ساتھ شادی غمی میں یہ ہے کہ ہم صبح جاتے اور پھر شام کو واپس آ جاتے۔ تو وہ کہہ رہے اچھا، تھے کہ ہمارا ان کے ساتھ جو انٹریکشن تھا وہ پاڑا سٹی سے زیادہ تھا۔ تو اب صحیح، چونکہ یہ باڑ لگ گیا، اب ہمیں یہاں جانے کے لیے پشاور جا کے ویزا لے کے پھر جو ہے نا ترکم بارڈر سے ہو کے ہم نے یہاں آنا ہے، جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ اور صحیح، اسی طرح تری منگل جو ہے وہ بھی بارڈر کے ساتھ ہے۔ تو یہ ننگہار کا علاقہ ہے، ننگہار صوبہ جو ہے افغانستان کا، اس کے ساتھ صحیح، لگا ہے۔ اور اس میں اکثریت اہل سنت ہے، اور وہاں پر اس طرف جو ہے نا شیعہ سنی کے ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اہل سنت ہے۔ اور اہل سنت کا جو منگل قبیلہ ہے، جو کہ مین یہاں پر ڈسٹرکٹ کورم میں جو جھگڑا ہے، جس کو توری منگل جھگڑا بھی کہا جاتا ہے، ہوں، شیعہ سنی جھگڑا بھی کہا جاتا ہے، تو منگل جو قبیلہ ہے ان کی اکثریت اس طرف بھی ہے۔ اس وجہ سے صحیح، تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس باڑ کی صحیح، مخالفت بھی کئی ہوئی، کیونکہ اس نے ایک قبیلے کو ڈیوائیڈ کیا ہے، رشتہ داروں کو ڈیوائیڈ کیا ہے، اور یہ ایک بہت... اسی طرح ایک بات جو میں بتاؤں کہ 2007 سے 2012 تک یہ مین روڈ مکمل 5 سال بند تھا۔ اوہ اچھا، تو پانچ پھر سال کیسے آنا جانا کیسا تھا پھر؟ اور پہاڑ چنار کے اہل تشیع کے لوگ دو طرح سے پشاور آتے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ اس وقت ایک میرے خیال میں ہفتے میں ایک فلائٹ ہوا کرتا تھا، تو اس سے اچھا، لوگ پہاڑ چنار بہت ایڈوانس ہے، اور ایک ایڈوانس سٹی ہے، تو اس میں ایئرپورٹ بھی ہے۔ تو لوگ جو ہے نا بائی ایئر پشاور آتے تھے، اور یا افغانستان کے راستے سے آتے تھے۔ صحیح، تو صحیح، پاڑا چینار اچھا، خود سٹی پاڑا چینار اہل تشیع جو ہے تقریباً 5 سال وہ پشاور آنے کے لیے افغانستان کا، اس وقت تو یہ ویزا اور ان چیزوں کا وہ نہیں تھا، تو یہ صحیح، آرام سے ادھر جا کے پھر پشاور آتے تھے۔ تو یہ 5 سال تقریباً 4 5 6 سال یہ بھی ایک سلسلہ ہوا ہے۔ صحیح، تھینک یو، بہت شکریہ تحمید جان صاحب۔ اب میں آپ سے مین مسئلے پہ آتا ہوں۔ سب سے پہلے میں تو یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے کیا بنیادی طور پر، اور کب سے ہے؟ پھر یہ فسادات، دنگا اور تشدد یہ میں بعد میں پوچھوں گا، یعنی جب ہم یہ پارا چنار کا مسئلہ یا اورکزئی کا مسئلہ کہتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ اچھا، ایک تو ایک سوال کا دوسرا حصہ ادھر رہ گیا کہ پشاور سے پارچینار کے لیے کتنا وہ وقت لگتا ہے، تو وہ تقریباً کوئی اس طرح کا فساد اور یہ اگر نہ ہو، روڈ اوپن ہو، تو پشاور سے پارچینار تک جو کہ سٹی ہے آخری، تو تقریباً کوئی 7 گھنٹے میں، 6 7 گھنٹے میں اچھا، بندہ پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح، پشاور صحیح، سے۔ ٹھیک ٹھیک، گلگت سے اور اسکردو کبھی اس کا سے راستہ؟ کم وقت بھی لگتا ہے، اور کبھی جو ہے نا اس سے زیادہ وقت بھی لگتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، دوسرا جو آپ نے کہا کہ یہ اورگزے اور ڈسٹرکٹ کرم، تو اورگزے میں بھی شیعہ سنی ہے، اور کرم میں بھی شیعہ سنی ہے۔ لیکن ٹھیک، اورگزے میں یہ ہوا کہ جب ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی، تو وہاں پر یہ لوگ اس طرح ڈیوائڈ تھے جیسے کہ ڈسٹرکٹ کرم میں تھے، لیکن وہ تقسیم علاقائی طور پر اتنا زیادہ گمبھیر نہیں تھا۔ تو وہاں پر انہوں نے یہ کیا کہ شیعوں کے علاقوں میں اگر ایک دو اہل سنت رہتے تھے تو وہاں سے پارے ہو گئے، اور اہل سنت کے علاقوں میں اگر ایک دو شیعہ کم و بیش رہتے تھے تو وہاں سے پارے ہو گئے۔ اور پھر ایک بالکل شیعوں کا الگ علاقہ ہو گیا جس کو کلایا کہتے ہیں۔ اور اہل تشیع کا جو اہل سنت کا جو ہے نا مکمل دوسرا، اور بیچ میں اس میں ایک دریا ٹائپ ہے، ایک پل ہے، تو وہ سمجھے کہ بالکل ان کے حدود جو ہے نا ایک دوسرے سے جدا ہے، لہٰذا وہاں پر یہ ٹینشن بہت زیادہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے یہ بات اورگزے کی بھی کی، تو اورگزے میں صرف ایک ایشو ہے، اور وہ بھی بہت دلچسپ ہے، ہمارے ملک کے عجیب مسائل ہے کہ اورگزے میں شیعہ سنی جو فسادات شروع ہوتے ہیں یا جنگ شروع ہوتی ہے، تو اس کی صرف ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک مزار ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ اچھا، تقسیم ہو گیا کہ یہ علاقہ شیعوں کا، وہ علاقہ اہل سنت کا، تو مزار اہل سنت کے علاقے میں آ گیا، لیکن مزار کی عقیدت مند اہل تشیع ہے۔ تو ابھی مزار اچھا، اس وقت بند ہے۔ ہاں، مزار اس وقت بند ہے، تو جھگڑا تب شروع ہو جاتا ہے جب اہل تشیع کو اپنی عقیدت اس پہ ابار دیتے ہیں، یا وہ تڑپا دیتے ہیں کہ وہ اپنے بابا کے پاس جائے، تو جب وہ اس کو قبضہ کرنے یا اس کے پاس جانے یا اوپن کرنے
की कोशिश करते हैं तो अहले सुन्नत कहते हैं कि यहाँ पर खुरापात और शिरकियात और बिदात करते हैं, तो जो अपने अकीदे के मुताबिक जायज नहीं समझते, तो वो उसको मना करने के लिए वो कहते हैं कि बाबा के साथ हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन आप हमारे इलाके में ये रसूमात नहीं कर सकते, जो कि गलत है। तो उससे फिर अच्छा। अक्सर झगड़ा शुरू हो जाता है और कई दिन। लेकिन जब अभी रिसेंटली जो है ना मजार बंद है और वो पाकिस्तान पोर्ट्स के पास है, तो लिहाजा वहां पर ये झगड़े की नोयत बहुत कम है। ठीक है। सही। और खुर्रम में फिर मैंने जो बताया वो तो वो ये है कि वो जरा बहुत ज्यादा गंभीर है, कि वो एक दूसरे के करीब भी है, एक दूसरे, एक इलाका अहले तशय्युअ अक्सरियत है, साथ में अहले सुन्नत का भी एक अक्सरियत इलाका होता है, तो वो एक दूसरे के साथ ज्यादा उनका इंटरेक्शन है, और ज्यादा जो है ना एक दूसरे के साथ एक दूसरे के रास्ते है ऊपर पे, जैसे कि औरंगजेब में एक रास्ता है वो मुकम्मल, जो कचपखा का मैंने आपको बताया और कुहाट की जी। तरफ आता है, वो मुकम्मल अहले तशय्युअ का रास्ता है। ठीक है। और सही। दूसरा उससे एक बेहतरीन रोड जो है वो डिस्ट्रिक्ट खैबर से होती हुई पेशावर जाता है, जो कि बिल्कुल एक अलग साइड है, और वो अहले सुन्नत का है। तो अहले सुन्नत वो इस्तेमाल करता है, अहले तशय्युअ ये इस्तेमाल करता है, एक दूसरे के आसपास नहीं गुजरते, तो वहां पर जरा मसला कंट्रोल है। जबकि इधर जो है ये एक दूसरे से होके गुजरना पड़ता है, चाहे और ना चाहती हुई भी, तो फिर वो दंगा फसाद जो है उनके इम्कानात बहुत ज्यादा है। बाकी ये मसला कब है, तो मेरे भाई आपको पता है ये शिया सुन्नी का जो मसला है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि ये एक वक्त था जो कि हमने भी अपने आंखों से देखा था पेशावर में और मुख्तलिफ इलाकों पे, कि शिया का जुलूस निकल रहा है, अहले सुन्नत भी उसका हिस्सा है, अहले सुन्नत सबीले दे रहे हैं। ठीक है। और हम्म। ये कई जो है, मैं ऐसे लोगों को जाती तौर पर जानता हूँ कि वो शिया सुन्नी एक दूसरे के साथ उन्होंने रिश्ते किए। ठीक है, मियाँ अगर शिया है तो बीवी अहले सुन्नत है, और इसी तरह बिलाक्स भी, मैं कई लोगों को जानता हूँ। बिल्कुल। तो हम्म। मतलब ये एक वक्त था कि अगर ये मजहब का इशू है तो ये तो बहुत पहले से है ना, उस वक्त से होना हम्म। चाहिए था। बिल्कुल। तो ये सारे सब लोग जो है ना इकट्ठे रहते थे, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कुरम में शिया सुन्नी इकट्ठे रहते थे, और सदा में भी अहले तशय्युअ थे, पाड़चिनार में हमारे बड़े बड़े नाम है, मैं नाम लेना नहीं चाहता। इधर इस्लामाबाद में हमारे बड़े अच्छे दोस्त है, मलकान है, जिसका ताल्लुक पाड़चिनार सिटी से है, अब भी उनके घर उधर है। ठीक है, लेकिन सही। वो अपने घर जी। में नहीं रह सकते और अपने घर नहीं जा सकते। इसी तरह अहले तशय्युअ कई दोस्त है जो कि सदा में उनके घर है, जायदादे है, लेकिन वो एक दूसरे अब वहां नहीं जाते, तो ये इकट्ठे रहते थे। और कोई ऐसा मसला नहीं था सदियों से, पता नहीं यहाँ पर अहले तशय्युअ कैसे आए, उसकी भी मुख्तलिफ जो है ना लोग मुख्तलिफ क्या कहते हैं कि वाकयात रिवायतें है। पे। लेकिन सही। हाँ, लेकिन है ये बहुत पहले से। जिस तरह हमारे मुल्क में, पूरी मुल्क में शिया सुन्नी का जो एक झगड़ा शुरू हुआ 1970 में, 70 वो आपको पता है कि 70 की दहाई हमारे मुल्क में एक बहुत मशहूर है कई लिहाज से। और उसमें ये फिरकवारियत, फिरकवाराना, या जो जिहादी बयानिया है, या जो जिहाद का एक कल्चर है, तो ये 70 दहाइयों से जैसी पूरी मुल्क में शुरू हुआ, तो इसी तरह ये पाड़चिनार में भी, खुरम में भी शुरू हुआ। ठीक है। जियाउल हक साहब और भुट्टो साहब का जो एक इख्तिलाफ था, तो डिस्ट्रिक्ट खुरम और डिस्ट्रिक्ट औरंगजेब का उस पर बराह रास्त असर था। और भुट्टो अच्छा। साहब डिस्ट्रिक्ट कुरम बहुत ज्यादा आ जाता था। ये जान के आप हैरान हो जाएंगे कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो है वो हर हफ्ते, मैंने सुना है कि हफ्ते में एक मरतबा जरूर वो इतना दूर जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट कुरम और खुसूसन पाराचीनार जाया करता था। आपको अच्छा। पाराचीनार सिटी में के हवाले से ये भी बताऊं कि उसके जो लिटरेसी रेट है ना, वो इस्लामाबाद के बराबर है, बहुत ज्यादा वहां पर एजुकेशन है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि पहला जो सरकारी स्कूल है असरी उलूम का, ये पारचिनार में पेशावर से पहले उसका इफ्तिताह हुआ है। इस्लामिया कॉलेज से अच्छा। पहले जो स्कूल का इफ्तिताह हुआ है वो पारचिनार के 1903 में पहले स्कूल का इफ्तिताह पारचिनार में हुआ है। तो वो बहुत एडवांस है। और ये भी जो एक ये जो पूरा तनाज़ा है, झगड़ा है, उसमें बहुत सारी वजूहात है, कुछ बातें शायद मुनासिब भी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अहले तशय्युअ जो है वो तालीम में आगे है अहले सुन्नत के, और उसकी कई वजूहात है।
تو پھر ایک یہ بھی کانسپریسی تھیوریز ہے یا میتھس ہے کہ کوئی سرکاری وہاں پر اگر نوکری ہے یا کوئی سیٹ ہے یا کوئی جاب ہے یا کوئی اپرچونٹی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بندہ جائے گا جس کے پاس ڈگری ہے، تعلیم ہے۔ تو اہل تشیع کے پاس ہوتا ہے، تو اہل سنت کا یہ ایک شکوہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ ریاست جو ہے اہل تشیع کو زیادہ وہ کرتے ہیں اور اہل سنت کو نہیں کرتے۔ اور اس میں کچھ وجوہات یہ بھی تھی، شاید ہمارے اہل سنت دوستوں کو، بھائیوں کو اچھا نہ بھی لگے کہ اہل سنت اکثریت میں ہے، اہل تشیع اقلیت میں ہے۔ اور آپ مجھ سے بہتر ہی جانتے ہیں کہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ بہت ساری چیزیں اپنے اس میں نہیں لاتے کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ بات اقلیت صحیح. زیادہ منظم اور زیادہ وہ ہوتے ہیں۔ تو پھر جب گورنمنٹ کوئی پروجیکٹ ادھر لے کے جاتے تو اہل سنت اس کی ضرورت محسوس نہ کرتے، تو اس کو جگہ نہیں دیتے، زمین نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اور اہل تشیع اس کے لیے جگہ دیتے، زمین دیتے۔ اس وقت تو قبائلی سوسائٹی تھی، کوئی وہ نہیں تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ بڑے بڑے ہاسپٹل، بڑے بڑے کالج وہ اہل تشیع کے علاقے میں ہے، تو اہل سنت صحیح. اس سے ایک پروسٹیشن میں ہے۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ جو میں ایک بطور ایک طالب علم کے سمجھتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے لوگ تو کئی ایسے علاقے تھے جہاں پر سڑک کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے، ریاست کے ہوں. ساتھ ان کا وہ ایک ہوتا۔ تو یہ بھی ایک خیر ایشو ہے، لیکن جو آپ نے وہاں سے لیکن یہ شروع ہوا، اور مجھے صحیح. یہ تک وہاں ایک دوست نے بتایا کہ جب ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تو اس سے یہاں پر ایک شیعہ سنی کا وہ نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری کا جو ایک ہے وہ شروع ہوا، کیونکہ بھٹو صاحب کا جو رجحان تھا وہ اہل تشیع اور اس کی جو اہلیہ تھی وہ ایران سے تھی، تو اس وجہ سے اہل تشیع ان کو اپنا سمجھتا تھا، اور جو اہل سنت تھے وہ مجاہد کبیر حضرت ضیاء الحق صاحب کو سمجھتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں کے اثرات جو ہے نا وہاں پر زیادہ تھے، اور اسی طرح پھر جب ان کا جہاز کریش ہو گیا تو پھر مجھے یہ تک بتایا گیا کہ اہل تشیع نے خوشیوں میں ہوائی فائرنگ کی۔ تو وہاں سے بیسیکلی یہ ٹینشن شروع ہوا، اور بیچ بیچ میں یہ لوگ لڑتے رہے، اور پھر جو ہے نا وہ جنگ بندی، اور جو وہاں پر پختون ولی اور جرگے کا جو سسٹم ہے، بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود ہے، اہل تشیع میں بھی، اہل تسنن میں بھی، جو کہ یہ تنازعات کو حل کرنے کا ایک غیر معمولی ان کے پاس ملکہ ہے، پاور ہے اور سوچ سمجھ ہے۔ تو وہ لوگ بیچ میں آ کے وہ وہاں پر یہ تنازع کو ختم کر دیتے۔ سب سے جو بنیادی اور ایک انتہائی حد تک یہ تنازع جب پہنچ گیا تو 2007 میں طلبنائزیشن کا جو دور پوری پاکستان میں شروع جی. ہوا وہ وہاں سے شروع ہوا۔ اس میں پھر یہ ہوا میرے بھائی کہ سنی اکثریت علاقوں میں جو اہل تشیع تھے انہوں نے اس کو ختم کیا، مارا یا نکالا، اور اہل تشیع نے اہل تشیع اکثریت میں اہل سنت اس کو مارا، قتل کیا اور نکالا۔ تو یو پاڑا چنار مکمل طور پر اہل تشیع کا سٹی بن گیا، اور صدا جو ہے یہ مکمل طور پر اہل سنت کا سٹی بن گیا، صحیح اور یہاں سے وہ جو جائیداد ہے، جو زمین کا تنازعات ہے وہ شروع ہو گیا۔ یہاں پر میں ایک بات ایڈ ہے. کروں، آپ اس سوال سے متعلق پھر آپ دوسرے سوال کی طرف جائیں گے، کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں پارا چنار کی بھی اور صدا کی بھی، ڈسٹرکٹ کھرم کے لوگ بھی، اور ہمارے اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے اور پورے پاکستان کے دانشوران، جو کہ سمجھتے ہیں کچھ کچھ جو زیادہ ہی مذہب کے ساتھ ان کا ایک وہ ہوتا ہے کہ مذہب پہ حرف نہ آئے، اور سارے مذہب میں کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ہم بھی سمجھتے ہیں مسئلہ اہل مذہب میں ہے، مذہب میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو پھر لوگ کچھ زیادہ ہوتے ہیں کہ اہل مذہب کی دفاع میں بھی آ جاتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تنازع ہے بیسیکلی یہ جائیداد کا تنازع ہے۔ لیکن میں ہاں، یہ میں ایک نے ادنا پوچھنا تھا. طالب علم، ہاں یہ ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میرا موقف اس سے بالکل ہٹ کے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جھگڑا اصل میں مذہب کا جھگڑا ہے، شیعہ سنی کا اچھا. جھگڑا ہے۔ اس بات سے جو جن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور جو کوئی اس کو پسند نہیں کرتے، میں پیشگی ان سے بہت زیادہ معذرت ہوں، اور مجھے اپنا ایک وہ پوائنٹ آف ویو بتانے کا ایک آزادی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جائیداد ہو، زمین ہے، مارکیٹ ہے، قبائل ہے، اور کئی طرح ان کے بہت سارے اسباب ہے، اس کا ایک سبب بالکل بھی نہیں ہے،
لیکن آپ کو بھی پتا ہے، آپ بھی، ہم سارے ایک معاشرے کے لوگ ہیں، جائیداد پہ تنازعات چارسدہ میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، اور ہر جگہ ہے۔ لیکن وہ جائیداد کا تنازع مذہب میں جب تبدیل ہو جاتا ہے نا، تو مصیبت وہاں سے بن جاتی ہے۔ تو بالکل۔ یہ ہوں۔ اصل جھگڑا جو ہے وہ مذہب کا ہے، شیعہ سنی کا ہے۔ اور یہاں بھی میں یہ مینشن کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جو ہے نا بالکل مکمل دودھ کی دلی ہوئی ہے اور دوسرے فریق جو ہے وہ نہیں، دونوں ایک دوسرے کو کے وجود جس کو کو جس کو تسلیم موقع نہیں ملتا ہے۔ کرتے، ہوں۔ جس کو موقع ملتا ہے، بالکل۔ لیکن تحمید جان صاحب، اس میں ہم تو یہ پڑھا سنا بھی ہے، اور کہ ایک تو یہ قبائل کی لڑائی ہے بنیادی طور پر، دو قبیلوں کی، اور اس میں پھر یہ جائیداد والا بھی آتا ہے، تو آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بنیادی طور پر یہ مسئلہ کی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، بنیادی لڑائی جائیداد اور قبائل کی ہے، اس نے مسلکی رنگ اختیار کیا، یا یہ بنیادی طور پر مسلکی ہی جھگڑا ہے، اس نے پھر قبائلیت اور جائیداد کا رنگ اختیار کیا؟ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو ہم؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا، کہ میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ یہ دو قبائل یا جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قبائل کا جھگڑا ہمارے خیبر ایجنسی یعنی ضلع خیبر، باجوڑ ایجنسی یعنی ضلع باجوڑ میں، وہاں بھی قبائل کے پہاڑوں پہ بھی ہے، دیر میں بھی ہے، سوات میں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ میں خود گیا ہوں، لوگوں کو اس حوالے سے علم نہیں ہے۔ بڑے بڑے تنازعات ہیں دیر میں بھی، پہاڑوں کے اوپر تنازعات ہے جی قبائل کی، لیکن وہ شدت کبھی اختیار نہیں کرتے جو ڈسٹرکٹ جی جی۔ فورم میں کرتے ہیں۔ تو جھگڑا، میں آپ کو ایک سٹوری بیان کروں کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں ڈسٹرکٹ کورم جا رہا تھا، وہاں پر ایک کرنل صاحب تھا، تو ان کے ساتھ میرا اس موضوع پہ گپ شپ رہی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ابھی ریسنٹلی جو واقع ہوا ہے یہ کیا واقع ہے؟ تو یہ صرف اس کرنل صاحب نے نہیں، بلکہ پھر ایک بہت بڑے علامہ صاحب ہے علی تشیع کے، اس نے بھی اس کی تصدیق کی، اور کئی لوگوں سے میں نے اس کی تصدیق کروائی۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں یہ ہوا، اور یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، کہ یہ ہوا کہ ایک لڑکی جو ہے نا اہل تشیع کی ایک لڑکی اہل سنت کے ایک لڑکے کے ساتھ جو شادی اور محبت اور یا جو بھی ہے اس کے لیے بھاگ گئی، تو پٹھان ہمارے پشتونوں کے روایات جو ہے وہ اس حوالے سے بہت سخت ہے، جو کہ اسلام کی بھی وہ مخالف ہے اور پاکستان کے قانون کی بھی مخالف ہے، لیکن ظاہری بات ہے کلچر وہ ہے، تو پھر لوگ ٹالریٹ نہیں کرتے۔ تو وہ جھگڑا بیسیکلی یہ ہو گیا کہ ہماری لڑکی کو بگا کے لے گئے ہے، ٹھیک ہے۔ اب جی یہ ایک بالکل ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہے، اور ایک پسند اور ناپسند کا ایک مسئلہ ہے، لیکن اس سے شیعہ سنی جھگڑا بن گیا، اس میں 7 8 لوگ جو ہے نا وہ قتل ہوئی۔ اور وہ کیسے کہ وہ لوگ آئے، ان پہ فائرنگ کی، اہل تشیع نے اس پہ FIR کاٹا، اور پھر وہ کیس چلتا رہا، تو اس میں وہ آ کے اس پہ فائرنگ کیا، اور لڑکے کے کچھ رشتے دار اس میں مر گئے۔ تو پھر وہاں سے جو ہے نا فوراً انہوں نے اس کو شیعہ سنی کا رنگ دے کے پھر ایک باقاعدہ ایک پلان کوچ، جس طرح یہ پرسوں کا واقعہ ہوا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس سے ایک دم راستے بھی بند ہو گئے اور کئی لوگ جان سے گئے۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ وہ اس طرح انہوں نے کیا کہ وہ لڑکی کو اسکرین کے سامنے بٹھا کے اس نے کہا کہ میں ایک غلط مذہب پہ تھا، اور میں نے اس سے ابھی توبہ کر کے میں ایک سچ اور حق مذہب جو کہ اہل سنت کا مذہب ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو بس وہ پھر جو مسئلہ ذاتی نوعیت کا تھا وہ بن گیا مذہب کا۔ تو اس طرح کئی ایسے ذاتی نوعیت کی چیزیں ہیں کہ وہ ایک دم جو ہے نا مذہب اور شیعہ سنی اور قبائل سے قبیلی کا جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے آگے وہ فوراً جو ہے شیعہ سنی کا۔ تو اصل مسئلہ جو ہے، اگر شیعہ سنی کو مسلک کے اعتبار سے فرق نہ کرتے، اور اہل سنت اہل تشیع فرق نہ کرتے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن میں اگر ہمارے دوستوں سے میں ظاہری بات ہے، میں ہمیشہ اس مسئلے پہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را جو حق ہے اس کو آپ بیان نہیں کریں گے اور آپ اس کو برا منائیں گے، تو یہ مسئلہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس کو یہی ہے کہ شیعہ جو ہے نا وہ اپنے ظالم اور اپنے گنہگار شیعہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اہل سنت کے مقابلے میں،
اور اہل سنت اپنے گنہگار اور ظالم اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں بے گناہ اور مظلوم شیعہ کے خلاف. تو یہ ایک حقیقت ہے. دونوں کڑے. کل آپ نے دیکھا ہے کہ جو پرسوں کا واقع ہوا ہے، کون کم بخت اس واقعے کو جائز سمجھے گا، لیکن ساتھ میں اسی دن فاڑہ چنار سٹی کے اندر 4 اہل سنت جو کہ سینٹرل کرم سے وہاں پر آئے ہوئے تھے بازار میں، اور وہاں پر ٹیکسی یا کوئی اس طرح کا ان کا روزگار تھا، تو ان چاروں کو بردردی سے قتل کر کے سڑک کے کنارے پھینکے گئے تھے. تو اس کو کس نے کیا؟ اگر یہ دہشت گرد ہے جس نے 100 لوگوں کو یا 48 لوگوں کو قتل کیا، تو بھی دہشت گرد ہے جس نے 4 لوگوں کو قتل کیا. لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں تو وہ لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو یہ ایک بہت ایشو ہے بڑا. لیکن تمہیں جان تھا اس میں سے کون سا فریق صرف دفاعی لڑائی لڑتا ہے اور کون سا فریق اقدامی قدم اٹھاتا ہے؟ نا یہ بھی تو مسئلہ نہیں ہے؟ یا کبھی یہ کبھی وہ جس کو موقع لگ گیا؟ یہ پھر ایک بہت مشکل سوال ہے، جو کہ آپ کا مزاج ہے ہمیشہ سخت سوالات نہیں نہیں، پوچھتے ہیں. سمجھنے کے تو لیے. یہ میں تو ظاہری بات ہے، اگر آپ یکسر اور 100% ایک کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں جبکہ دوسرے صحیح اقدام کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ حقیقت نہیں ہوگا. صحیح اللہ کو صحیح. حاضر و ناظر جان کے میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا دونوں بے گناہ نہیں ہے کہ ایک اپنا صحیح. تحفظ کے لیے اور دوسرا جو ہے نا دوسرے کو پہ اقدام کر کے لڑ رہے. یہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے، اور اس کے میں تھوڑے سے ایک دو اگر وجوہات بیان کروں تو آپ کو شاید بہتر سمجھ آ جائے. گمبھیر یہ مسئلہ اتنا ہے کہ 1970 میں اگر کوئی اہل تشیع اس تنازع کا وہ ہو گیا ہے اور وہ اپنے جان سے گیا ہے، یا اہل سنت، تو یہ دونوں فریق اس کو شہید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ظاہری صحیح. بات ہے کہ ایک بے گناہ بندہ اگر اس طرح جو پرسوں کا واقعہ ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی جو شریعت کا وہ ہے وہ شہید ہی ہوتا ہے. کوئی دیوار جس پہ گر جائے اور وہ مر جائے تو بھی شہید ہے. تو بہرحال یہ اس کو پھر شہید کہتے ہیں. ان کے میں گھروں میں گیا ہوں، باقاعدہ ان کی تصویریں لگے ہوتے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ پوری پاکستان میں دوسری جگہ پہ میں نے نہیں دیکھا ہے کہ اچھا. کسی کا بھائی کسی ظلم کا شکار ہو کے مر جائے تو اس کے قبر پہ تو شاید لکھا ہوتا ہے، لیکن صرف پولیس اور آرمی اور اس طرح کا جو شہید ہے ریاست کا، اس کے گھر میں اس کی تصویر لگی ہوتی ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ شہید پلانا. لیکن یہ میں نے ڈسٹرکٹ کرم میں دیکھا ہے کہ ان شیعہ سنی جھگڑے میں جو بھی لوگ جان سے گئے ہیں اس کے گھروں میں باقاعدہ اس کی تصویریں لگے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ شہید پلانا. ٹھیک ہے. یہ دونوں کر رہے تو دونوں. اب دونوں کر رہے ہیں. اور میں ٹھیک. یہ ایک بتا دوں کہ اہل تشیع اس کا اہتمام نسبت اہل سنت کی زیادہ کرتے ہیں، اور اہل سنت صحیح بھی اس کو شہید سمجھتے ہیں، لیکن وہ اکثریت میں ہے. تو اس وجہ سے میں نے بتایا کہ وہ اکثریت والے پھر بہت ساری چیزوں میں اتنے حساس نہیں ہوتے، لیکن اہل تشیع صحیح. اس کو بہت زیادہ اپنے گھروں میں اس کی تصویریں لگے ہوتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ خود دیکھا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اگر آپ زمین کا جو تنازع ہے، جیسے ریسنٹلی جو 3 ساڑھے 3 مہینے پہلے جو بشیرہ کا واقعہ ہوا، تو بیسیکلی کل بھی میں ایک بہت سینئر صاحب کو سن رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ 35 کنال کا جھگڑا شروع ہو کہ ریاست کہاں پر. تو یہ 35 کنال کا جھگڑا نہیں ہے. اب اس صحیح. 35 کنال کو اگر بیٹھ کے آپ اس کو حل کرنا چاہے تو بظاہر یہ 35 کنال ہے، لیکن اس کے ساتھ جو شہداء انہوں نے اس کے ساتھ ملحق کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ تو ہمارے پلا جو ہے نا شہید ہوئے پلا، ان شہیدوں کا کیا ہوگا؟ تو اس میں جو ہوں. شرپسند قسم اور جذباتی قسم کے نوجوان ہوتے ہیں تو یہ ایک نعرہ فوراً لگا دیتے ہیں جب مسئلہ کسی پائیدار حل کے قریب پہنچتا ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کے خون کے ساتھ غداری نہیں کریں گے اور کمپرومائز نہیں کریں گے. تو پھر جو ہے نا وہ چیز جذباتی بن جاتے ہیں، اور وہ پھر مذہب اور مسلک اور ایک اس کا رخ اختیار کرتا ہے. اور اس ہوں. میں پھر جیسے کہ TTP کے ساتھ ایک مذاکرات شروع ہو گیا، تو پھر یہاں سے پشاور پبلک سکول، آرمی پبلک سکول کے جو لواحقین تھے، ورثات تھے، اور وہ آ کے سپریم کورٹ میں اس نے کیس کیا کہ بھائی ہمارے بچوں کے قاتلین کے ساتھ کون جو ہے نا بات کر رہے ہیں ہم سے پوچھے بغیر. تو اب پھر ہر شہید کے گھر کو، اس کے بچوں کو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے مسائل میں. پرسوں گجرانوالہ میں ایک
कत्ल के उसमें जाती तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमने फरीक सानी को मुकम्मल राजी किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी वालिदा है, वो नहीं मान रहे। तो अब बीच में हम उधर रह गए। तो अब एक वालिदा है तो चलो हम उसकी मिन्नतें थरले कर रहे हैं। अब अगर एक ही वाक़े में 100 लोग जान से जाते हैं तो उनके वालिदैन को कौन राजी करेगा? तो ये हम्म। वो बुनियादी गंभीर किस्म की जो सूरत हाल है, जिस पे लोग समझते हैं कि सरकार इस पे क्यों एक्शन नहीं लेते, या ये इतने बड़े बड़े मलकान साहिबान जो कि हकीकत में अगर वो अंगूठा छाप है, लेकिन तनाज़ात को हल करने में उनकी जो महारत महारत है वो किसी पीएचडी का नहीं है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट हम्म। स्टडीज में पीएचडी भी करे उसके पाँव तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो सारे बिल्कुल। बेबस है। उनका। उसकी वजह यही है कि उसमें इतने स्टेक होल्डर है और इतना वो जज्बाती उसमें कि मसला 35 कनाल का नहीं होता, मसला शुहदा की खून का होता है। तो ये अच्छा। ठीक। ठीक। बुनियादी वजह है। ठीक। अच्छा तमीम जान साहब, वहां पर दो कबीले, ये तूरी और बंगश, यही दो कबीले हैं नहीं नहीं, बुनियादी? वहां पर कई बड़े कबीले हैं, जैसे कि अली शेरजै है, तूरी है, बंगश है, मैंगल है, और भी मेरे ख्याल में 7 बड़े कबीले जो है वो अहले सुन्नत के हैं, और अहले तशय्युह की भी 1-2 कबीले हैं। नहीं, तो ये कबीला तो मसलन जो कबीला है वो तो नस्ल या उसकी कबाइलियत की बुनियाद तो मसलक और मजहब तो नहीं होता है ना। तो क्या यहाँ पर ऐसा है जैसे एक कबीला वो सिर्फ शियाओं का है और एक कबीला सिर्फ सुन्नियों का, ऐसा भी है? जी, ये बिल्कुल ऐसा ही तूरी कबीला जो है ये मेरे अंदाजे के मुताबिक, मैं जाहिरी बात है कि मैं कोई इस पे एक पीएचडी स्कॉलर नहीं हूँ कि इसके जितनी भी जी जी। वो चीजें हैं वो मैं बिल्कुल रिटन में ला सकूं। लेकिन मैं बतौर एक ट्रेनर के और बतौर एक इस मसले के हल के लिए और माशरे के अमन और शिया सुन्नी रवादारी और एक दूसरे को बर्दाश्त करने के उस पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैं समझ गया हूँ और जितना मेरे पास वही मालूमात है, तो अगर मेरे मालूमात में आगे पीछे कुछ हो तो वो ये नहीं है कि मैं ये दावा करता हूँ कि मैं बिल्कुल इस पे एक अथॉरिटी हूँ। सही। तो वो सही। गलती है और वो पहले से हमारे नाजरीन उसको इग्नोर करे। लेकिन तूरी जो है वो तकरीबन शिया वो है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो है, एक तो ये इसको शिया सुन्नी तनाजा कहा जाता है, और दूसरा जो मजहब को बदनाम करने से ज्यादा वो रहते हैं तो उसको तूरी हम्म। बंगश और तूरी मैंगल कबीले का वो झगड़ा उसको कहते हैं। तो हम्म। बेसिकली तूरी कबीला जो है वो अहले तशय्युह है, और जो मंगल है, बंगश। मंगल कबीला वो अहले सुन्नत के है, और बंगश बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, अपना जानते हैं जान साहब, इसमें ये एकदम तशद्दुद हो जाता है मसला ना, कत्ल। अब जैसे परसों ये हुआ, ये कुछ दिन से ये तो चल ही रहा था। तो ये क्या है, ये मतलब एकदम मसलकी कोई कार्ड आ जाता है या वही कोई, यानी देखे तनाजुआ जायदाद या जमीन या उसका तो आप इग्नोर उसको, यानी आप उसको निकाल नहीं रहे ना, आप ये कह रहे कि ये तो नहीं कह रहे कि है ही नहीं, वो तो है मतलब। लेकिन आप इसमें बिल्कुल इख्तलाफ ये हो रहा है कि फोकियत किसको है, या मेन किरदार किस जुज ने अदा किया, जायदाद और कबाइलियत ने या मसलक ने? तो ये जो फिर एकदम कत्ल का जो सिलसिला शुरू होता है, तो ये क्या दोबारा कोई जायदाद का मसला उठ जाता है या कोई मसलक का काट शुरू हो जाता है? ये असल में देखिए, जो ये आग फैलता है ना, और ये जो एक पूरे इलाके को लपेट में ले लेता है, तो ये मसलक और मजहब की बुनियाद पे हो जाता है। ठीक है, सही। एकदम जो है एक दूसरी मुसीबत ये है कि जो कुरान की आयत है कि आप इंसाफ के साथ और अदल के साथ रहें, चाहे वो आपके वाला अकरबा वाला। है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जो भी है। एक इस वाला आयत के पर अमल ना होने की वजह से ये सारा मसला है। तो वाला वाला अगर अनफुसिकुम, उसमें वलो अपने वाला ऊपर, अवल अनफुसकुम, वालिदैन, हाँ वालिदैन के खिलाफ भी हो तो बिल्कुल। कयाम तो बिस ये करो शो। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी भी हमारे मोमिनीन मुस्लिमीन है, दोनों का इस आयत पे अमल नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे मार काट रहे हैं। ये वही मसला है जो कि सीरत के उसमें वाकयात में है। मैंने खुद एक जगह पर पढ़ा था कि एक मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के साथ, बहुत माजरत के साथ मैं ये मिसाल वैसे वो कबाइली तासबियत और उसके लिए पेश कर रहा हूँ। मैं इस पे कोई दोनों फरीकों पे ये चस्पा करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मुसीबत ये है कि उसमें जो मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के साथ जो जिहाद हो रहा था, तो शाम के वक्त या असर के वक्त जब रुक जाता तो फिर ये एक दूसरे के साथ लोग आजादाना नक्ल हमत कर देते। तो साहब किराम की जमात जो है ना,
ایک مسلمہ کے لشکر کے کچھ لوگوں سے ملے، تو ایک صحابی نے ایک کو غور سے دیکھ رہا تھا، تو اس کو کہا کہ آپ فلاں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہوں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ مدینہ طیبہ نہیں آئے تھے؟ اس نے کہا آیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا؟ تو اس نے کہا لایا تھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ پھر کیسے لڑ رہے؟ تو اس نے کہا کہ اپنے قبیلے کا، جو کہ مسلمۃ الغذاب کے قبیلے سے تھا، کہ اس کا جھوٹا جو ہے نا مجھے فلاں قبیلے کے سچے سے زیادہ قریب ہے۔ تو مصیبت یہ ہے کہ یہ جھگڑا ان کا شروع ہوا، اور جو آسمان تک پہنچ گیا وہ شیعہ سنی کے نام سے ہو گیا، کوئی اور نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو اہل سنت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع جو ہے یہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اہل تشیع یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو تکفیر نہیں کرتے۔ بہت ہی اس واقعے سے بالا تر ہو کے یہ ایک افسوسنا، یہ تو یار شیعہ سنی کا ہے، آپ کو پتہ ہے ہم جیسے مزاج کے لوگ تو میں تو کل کسی کو کہہ رہا تھا کہ یار وہ روس اور یوکرین جنگ میں بھی ایک دن میں 100 لوگ نہیں مارے گئے، اور یہاں پر اتنا بڑا واقعہ ہے، ہماری پوری ریاست کو چاہیے تھی، پوری حکومت کو، کہ وہ استعفا دے کے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے خیبر پختونخوا کی حکومت کل جو ہے نا یہاں پر وفاق کو پتہ کرنے کے لیے آ رہے۔ تو یہ تو ہمارا ایسا ایک سوسائٹی ہے، اور ہم جیسے لوگ جو ہے وہ تو اس پہ حیران و پریشان ہے، یہ کس دل کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے، جس کو ہمارے کسی قتل کا، ہمارے کسی بچے کا، ہمارے کسی عورت کا، کسی کا اور رعایت نہیں ہے۔ تو اس پہ تو ہم اگر بولے تو شاید میرے اب بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ایسے وہ تو بہت ایک دردناک واقع ہے، اور یہ بطور انسانیت ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن ایسے ان سب سے بالاتر ہو کے جو اہل تشیع ہوتے وہ اہل سنت کو دل سے ایکسپٹ نہیں کر رہے، اور میرے پاس، میں خود عینی شاہد ہوں، میرے پاس ایسے واقعات ہیں کہ میں اگر اس کو شیئر کرنا شروع کروں تو شاید میں ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاؤں ان دونوں کو ہاں، ایک دوسرے کے خلاف ایسے ہی لڑوانے والا۔ ایسے ہی یہ ایک دوسرے کو ایک خود کو مومنین سمجھتا ہے، دوسری کو اس دائرے سے باہر سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرا جو ہے نا خود کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ان کو اس دائرے سے باہر سمجھتے ہیں۔ تو دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کو مذہب کے لحاظ سے صحیح نہیں سمجھتے، اور اس میں پھر اہل سنت کا جو ہے وہ بہت زیادہ ایگریسو ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایگریسو موڈ جو ہے وہ اہل سنت کے حوالے سے ہے، اور اس کی آپ یقین کریں، آپ یقین کریں یہ ایک ایسا المیہ ہے اس ملک میں کہ ڈسٹرکٹ کرم آپ پہنچے تو پہاڑ آپ کو بتائیں گے، یہ میں نے پہلے ایک آرٹیکل میں بھی لکھا تھا کہ ہوں پہاڑ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اہل تشیع کے علاقے میں ہے یا اہل سنت کے علاقے میں ہے۔ پہاڑ کیسے بتائے گا آپ کو پتہ ہے؟ پہاڑ اس لیے بتائے گا کہ جو پہاڑ پہ لکھا ہے کہ عمر اور ابو بکر یا اللہ مدد، تو سمجھے کہ آپ اہل سنت کے علاقے میں ہے، اور جس پہاڑ میں یا علی مدد لکھا ہوا ہے تو آپ کو سمجھ آئے کہ ایسے ہی نو یو ایسے آر ہی ان دا ایریا۔ تو بالکل یہ ایسا ہے۔ مطلب پہاڑ تک ہمارے شیعہ سنی اوہ، مسلک ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلک کا جھگڑا نہیں ہے، جب آپ کے پہاڑ کا مسلک ہے، جب آپ کے چوکوں کا مسلک ہے، جب آپ کی گاڑیوں کا مسلک ہے، اور آپ اوہ، آپ بیان کرے کہ آپ اس وقت کون سی گاڑی میں بیٹھے ہیں، شیعہ کی گاڑی میں بیٹھے ہیں یا اہل سنت کی گاڑی میں بیٹھے ہیں، تو آپ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہے؟ تو بالکل اچھا بہرحال جو آپ نے بیان کیا کہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے زمین سے، مثلا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل تشیع کے علاقے میں اہل تسنن کا قتل ہو جاتا ہے، فائرنگ ہو کے بندہ قتل ہو جاتا ہے۔ اب اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے نہیں کیا ہے، یہ تو جس نے کیا ہے حکومت ڈھونڈے اور اس کا قاتل ڈھونڈے، پلانا ٹھمکانا۔ تو اہل سنت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر اہل سنت اپنے علاقے میں اہل تشیع کو قتل کرتے ہو، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار اکثریت کے بنا پہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اہل تشیع کے علاقے میں اہل سنت کا قتل ہو جاتا ہے، یا اہل سنت کے علاقے میں اہل تشیع کا قتل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے کے جو مقتولین ہیں نا وہ جی باقاعدہ اس کو شمار کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے ہو گئے تو ہم نے اب ان سے اتنا لینا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں، میں اپنے ناظرین کو بھی آپ کو بھی، کہ جو پرسوں کا واقعہ ہے یہ پرسوں کا واقعہ نہیں ہے، اس سے 1 مہینہ پہلے مقبل کا واقعہ ہوا، جس میں 2 گاڑیوں پہ فائرنگ ہو کے 17 اہل سنت جو ہے نا ان کو بھی قتل کیا گیا۔ اچھا، وہ کس علاقے میں ہوا تھا؟ وہ بھی اہل تشیع کے علاقے میں ہوا تھا۔
अच्छा अच्छा। सही सही। इससे पहले जो है ना मलक मोमिन का जो वाक़या हुआ था वो भी अहले तशय्युअ के इलाके में हुआ था। फिर एक और वाक़या हुआ था जिसमें एक छोटा बच्चा, उसकी वीडियो भी आई थी कि उसके वालिद जो है ना उसको किसी ने कत्ल किया, दो तीन लाशें पड़े हैं, वो छोटा बेटा जो है, बच्चा जो है वो इधर उधर भाग रहा है, रो रहा है। तो अहले सुन्नत ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल दिया और कहा कि इस बच्चे का रोना जो है वो हम कभी माफ नहीं करेंगे। तो फिर उसके रिस्पॉन्स पे फिर अहले सुन्नत के इलाके में अहले तशय्युअ के उस तो जी, ये आवाज आ रही सॉरी, है ये क्या आपको? हाँ, ये तो कट गया था मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा। आवाज आवाज तो आ रही है। तो ठीक। कहने का मतलब ये है कि ये परसों का जो वाकया होता है ये छोटे छोटे वाकयात का तसलसल होता है। और सही। जिस तरह परसों का ये वाकया हुआ तो उसके रिस्पांस में मैंने आपको बताया तीन चार लोगों को उधर पाड़ा शमकनी के अहले सुन्नत को कत्ल किया गया। तो फिर ये है कि कल हंगू में और वो जो मैन पाड़ा चिनार का जो बाब है उस पे मुख्तलिफ झंडे लहराए गए, उसका नाम लेना नहीं चाहिए, और पाकिस्तान का झंडा जलाया गया। तो कहने का मतलब बिल्कुल। ये है कि ये वाकयात का एक तसलसल है, एक दूसरे से ये बदले लेते हैं, बाकायदा शुमार करते हैं कि हमारे इतने शुहदा है हमने इसका बदला लेना है। दूसरा कहता है कि हमारे इतने शुहदा है हमने इसका, ब्रिगेड है हर एक के पास उनके नाम है, नाम सुन के आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किसका ब्रिगेड है और किसका ये एक मुसल्ला ग्रुप है। वो नाम बाकायदा दोनों फरीकों ने रखी हुई है, उनके लोग हैं, वो नजर आते हैं, उनके बाकायदा झंडे है, तंजीमें है। तो इससे दोनों फरीकों के दिल आजारी, जाहिर बात है अगर कोई इसको बुरा मनाए, लेकिन हकीकत यही है, हमने इस हकीकत को तस्लीम करना है। और दोनों तरफ जो है ना ऐसे लोग भी हैं जो कि दिल और जान से ये कोशिश करते हैं कि मसला हल हो जाए और शिया सुन्नी की आपस में जो है ना एक ताल्लुक हो जाए। जिस तरह पहले हम अमन के साथ रह रहे थे अब भी हम उसी तरह रहे। तो दोनों साइड पे बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े दिल रखने वाले लोग हैं। दोनों तरफ जो है ना अपने अपने लोगों से भी मतऊन लोग हैं। अगर अहले सुन्नत में ऐसे कोई ही। अहले तशय्युअ के साथ वो करता है तो वो अहले सुन्नत के यहाँ मतऊन है, अहले तशय्युअ में जो है वो अहले तशय्युअ के यहाँ मतऊन है। तो ये एक बहुत गंभीर किस्म का मामला है। और चूंकि दूसरी पाकिस्तान के हिस्सों में जो शिया सुन्नी का होता है उसमें वो शिद्दत दो तीन वजूहात से नहीं होते। एक तो ये है कि वो वहां पर एक दूसरे के साथ जमीन पे तनाज़ात नहीं होते, जबकि यहाँ पर जमीनी तनाज़ात है। दूसरा ये है कि वहां पर कबाइली सोसाइटी नहीं है। कबाइल में ये है कि वो अपना मुर्दा मकतूल जो है वो कभी, ये हमारे सेंट्रल खैबर पख्तूनख्वा में या पूरी खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे इस मुल्क में अक्सरियत जो जनूबी हाँ। पंजाब है वो अपने मकतूल का बदला जरूर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मकतूल प्लस मसलक जो है वो मिल के फिर बहुत। उस चीज को मजीद मुनज़्ज़म बनाते हैं, मजीद हसास बनाते हैं और मजीद उसके लिए जज्बात पैदा करते हैं, जो कि दूसरी साइड पे फिर उस तरह नहीं सही है। सही। बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्योंकि यही मैंने सवाल करना था, आपने उसका जवाब दे दिया कि अगर ये सिर्फ मसलकी है तो मैंने ये पूछना था बाकी मुल्क में, तो ये आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा तमीम जान साहब, आपने बात करते हुए एक आयत की तरफ इशारा किया ना, मैंने कहा नाजरीन को वो सुना दो। यानी वो ऐसी आयत है, अगर हर शख्स इनफरादी और हर कौम बरादरी जो भी है ना वो उसको अगर सामने रखे तो मेरे ख्याल से किसी के लिए कोई छुटकारा नहीं है इंसानियत आने में। बिल्कुल। वो सूरह निसा की आयत नंबर 135 है जो आपने पढ़ा था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन अव बिल्कुल। फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू व अन व इन तलवू औ तुअरिज़ू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा। ये ईमान वालों, हक पर जमे रहो अल्लाह के लिए उसकी शहादत देते हुए, अगरचे ये शहादत खुद तुम्हारी अपनी ज़ात, तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारे करामत मंदों के खिलाफ ही क्यों ना पड़े। कोई अमीर हो या गरीब, अल्लाह ही दोनों का सबसे ज्यादा हकदार है। तो तुम ख्वाहिश की पैरवी ना करो कि हक से हट जाओ, और अगर कज कज करोगे या एराज करोगे तो याद रखो अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो इससे अच्छी तरह बाखबर है। यानी कुरान में जो है ना कि वालिदैन का हक उसने अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह किया, वबिल वालिदैन लाया अल्लाह के बाद पहला। ठीक है। लेकिन इस मामले में बिल्कुल। कहा कि गवाही, शहादत, हक बात कहना हो
تو ادھر پھر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میرے باپ کے اوپر آ رہی ہے بالکل بات یا میرے ماں پر. خیر، بالکل. تو یہ بہت اہم وہ ہے ہدایت. اگر کوئی اس کو سامنے رکھے تو میرا نہیں خیال کہ پھر بہت سی چیزوں کو ہمیں سمجھنے میں مسائل ہوں گے. اچھا، تحمید جان صاحب، میرا اگلا یہ سوال ہے کہ اس میں جیسے ہمارے یہاں فوراً پھر کچھ کل عدم تنظیموں کا نام آ جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی والے اس کو بنا لیتے ہیں. حالانکہ ٹی ٹی پی کا شاید آج کوئی بیان بھی آیا کہ ہمارے سے تعلق نہیں، یا داعش ٹائپ، یا پھر وہاں سے زینبیون. تو کیا یہ لوگ بھی اس موقع سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں یا ان کا کوئی ہاتھ ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا جہاں پر مسلح تنظیمیں ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں کنیکٹ ہوتے ہوں، ہیں. اور پھر اگر وہ جہاد کے نام سے ہے اور وہ اللہ کے رضا کے لیے ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو فلسطین میں اس وقت جو شیعہ سنی دونوں تنظیمیں ہیں، وہ مل کے جو ہے نا اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو ان کے اگر بڑے اس میں مقاصد ایک ہے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمکاری کر رہے ہیں، اور باوجود یہ کہ اس کے مسلک جو ہے نا ایک دوسرے سے الگ ہیں. تو یہاں بھی جب براڈ اس میں دیکھا جائے، تو جو بھی اپنے اپنے نقطۂ نظر میں جو صحیح شریعت کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، تو نشر سطح میں بھی اگر کہیں کہیں پر اس کو ایک دوسرے کو ٹچ کرتا ہے، تو اس کی ہمدردی، اس کی تعاون ضرور کسی نہ کسی شکل میں. اگر تنظیمی اس کا وہ حصہ نہ بھی ہو، تو انفرادی اور نیشنل لیول پہ ضرور بے ضرور ان کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں تعاون ضرور ہوگا. میرا ہوں. ذاتی سمجھ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ جس طرح آپ نے ٹی ٹی پی کی بات کی، تو 2007 میں ٹی ٹی پی براہ راست ان میں انوالو ہے. تو وہاں پر زینبیون کا جو کل میں نے آپ کو بتایا، نام نہیں لے رہا تھا، تو ہاں باقاعدہ اپنے جھنڈے کے ساتھ جو ہے ہاں، اس کی وہ ویڈیو آئے ہوئے وائرل ہے. تھے. بالکل. ویڈیو وائرل ہے. تو میں تو بہت اگر ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیم ہے، تو زینبیون بھی وہی جو آیت آپ نے پڑھی نا، کہ اگر آپ نے پھر کرنا ہے تو پھر ہر جگہ کرنا ہے. اگر ایسے. 100 لوگ کوئی شہید کرے، قتل کرے، اگر وہ دہشت گرد ہے، تو ایک بندے پہ ہوائی فائرنگ کرنے والا بھی دہشت گرد، اور وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کوئی بات ہوئی کہ مصیبت تو یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں انسان کا قدر ہی ختم ہو گیا نا. ختم. ہم تو تب تک احتجاج بھی نہیں کرتے جب تک وہ فگر 100 تک نہ پہنچے. ہوں. ایک دو بندوں کو تو ہم، یہ قرآن کی جو آیت ہے کہ ایک انسان کی جان آپ نے بچا دی تو پوری انسانیت کی، اور انما ایک کو احیا قتل کیا تو الناس پوری جميعا. انسان. بالکل، من وَكَأَنَّمَا قتلها أَحْيَا فكأنه النَّاسَ جَمِيعًا. قتل الناس. تو بالکل ایسے ہی. تو یہ میں بلکہ تیمور جان غیر صاحب، اعلانیہ. سوری میں تو یہ کاٹ رہا ہوں، بلکہ ہم تو یہاں مسلک پوچھ کے غم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ میرا مسلک کے غمگین، اور دوسرا کہتا ہے اچھا ان کا مارا گیا. یہاں تک بات ہے ہمارے یہاں. میں خود یہ اس کا بالکل مشاہد ہوں. ہاں بالکل. حقیقت ہے کہ ہمارا ایسا ہی ہے. جو تعزیت کا وہ ہوتا ہے، اس میں بھی یہ براہ راست وہ ہوتا ہے کہ کیا مقتول کا مسلک کیا ہے، اور مقتول کا جو ہے نا علاقہ کیا ہے. آپ دیکھیے کل سے جو ہے نا یہ بحیثیت ایک پختون کے میرے بھی یہ احساسات ہے کہ میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہاں پر بنا بر اختلاف 48 سے 100 تک مختلف لوگ بتاتے لاشیں پڑے ہیں، اور میرا خیبر پختونخوا کی حکومت احتجاج کے لیے. یہ کوئی انسانیت ہے؟ اور یہ ڈسٹرکٹ کرم کے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ اہل تشیع کا جو ایم این اے ہے، حالانکہ اہل تشیع ڈسٹرکٹ کرم میں بہت اقلیت میں ہے، لیکن ایم این اے اس کا تعلق اہل تشیع سے ہے، کیونکہ ان کی تنظیم کا اتحاد تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اور اہل سنت 35,000 اہل سنت پی ٹی آئی نے اس کو ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے، ہوں. تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کے لیے آپ کی پارٹی جو ہے نا پورے انسانیت اور پورے کرم سے وہ ہے. تو یہ تو کچھ نہیں ہے. ہم تو انسانیت کی کسی بھی پیمانے پہ پورا نہیں اتر رہے. یہ صحیح انسانیت ہے بات. کہ ہم جو ہے نا 100 لوگوں کی لاشوں کو چھوڑ کے ہم احتجاج پہ آ رہے. اور یہاں پر جو آپ ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، کنٹینر لگی ہوئی ہے. یہ تو چاہیے کہ ہر مکتب فکر کے لوگ نکل کے جا کے پورا پاکستان کرم میں بیٹھا ہوتا.
اور جتنے ہوں، علماء ہے جتنے قائدین ہے یہ اس احتجاج کو باڑ میں لگا کے جا کے ادھر بیٹھتے اور اس کو جولی پہ لا کے اس کو اپنا گلا پیش کرتے کہ بدلے میں ہمیں قتل کرو لیکن خدا کے لیے اس کو بند کرے. لیکن یہ تو کوئی تصور ہی نہیں کرتا. بس 100 لوگ تھے باڑ میں جائے. اور میں تو یہی کہتا ہوں اس پہ کہ میں دونوں طریقوں سے میرے لیے بطور انسان بطور مسلمان دونوں عزیز ہے. لیکن یہ کل کا واقعہ واقعات کا تسلسل ہے. یہ بالکل واقعہ بالکل، نہیں ہے یہ واقعات کا تسلسل ہے. تسلسل تو ہے، جب تک اگر آپ ایک انسان کے قتل کو آپ کوئی چیز نہ سمجھے تو پھر سو کا کیوں سمجھتے ہو. تو ہم تو ایسا ہی، انسانیت سے گرے ہوئی ہے. ہم تو ایسا ہی ہے. اگر 3 4 لوگ قتل ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ خیر ہو گیا. بس وہ کم از کم 3 4 لوگ تھے باقی کچھ ایسا بڑا واقعہ نہیں ہوا. تو اچھا وہ تو خیر. ہوں، جی. جی جی. اچھا تمیم جان صاحب، جیسے آپ نے یہ والی مثال بھی دی کہ حکومت اور یہ لوگ سارے احتجاج اس چکر میں صوبائی آپ کی، لیکن اس پہ کچھ لوگوں کو جو ہے نا اسٹیٹ پہ بھی شک ہوتا ہے. ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں اللہ کا شکر ہے آپ کی اسٹیٹ نے بھی عوام کے ساتھ کوئی اس طرح سے نہیں کیا کہ ان کے درمیان اعتماد اتنا مضبوط ہو کہ ریاست ہوتی ہے ماں جیسے، وہ سوتیلی ماں کا سلوک کافی جگہ کے، تو اس وجہ سے بھی شاید یعنی آپ جیسے ہمارے جو آرمی پبلک اسکول پہ بھی ہوا تھا تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نہیں یہ تو کروایا گیا اور فلان، ابھی بھی لوگ کہتے ہیں مطلب کہ سوشل میڈیا پہ یا ویسے بھی. تو اس معاملے میں کچھ لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کا بھی، تو کیا اس کو اسٹیٹ کو کوئی فائدہ ہے اس طرح کرنے سے، یا اس کا کتنا امکان ہے کہ ریاست خود ہر بہرحال اس میں. یہ تو ایک حساس قسم کا سوال ہے. اور ہم ہم تو یہی رونا رو رہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ یہاں تک پہنچتے ہیں کہ ہم یہ تک سوال اگر نہ بھی پوچھے تو لوگوں کے ذہن میں ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت شرم کا مقام ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ میری ریاست جو ہے نا میرے ساتھ یہ کر رہی ہے. تو کتنی شرم کی بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اور آپ اگر اس سوال کو ڈینائی بھی کروں تو یہ بالکل یہ ایک ہے. اور میں نے پہلی بھی اس پہ لکھا ہے کہ مصیبت یہ ہے کہ ہماری حکومت میں اور ریاست میں وہ قابلیت نہیں رہی کہ لوگوں کو اپنا اعتماد دے کہ ہم کیسے آپ کے اس حوالے سے دشمن ہے، آخر ہمیں اس میں فائدہ کیا ہے. تو ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ریاست مجھے خود اس کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیوں وہ ایسا کرے گی. لیکن اس کی جو ریاست کے اوپر لوگ ملبہ ڈالتے ہیں نا اس کی 2 3 وجوہات ہیں جی جہاں تک میں نے اس پہ سوچا ہے. اور اگر آپ کھرم میں کسی بھی بندے کے ساتھ بیٹھے جو کہ ایک معتدل مزاج کا بندہ ہو تو یہی کہہ دیتا ہے کہ یار یہ اس میں ریاست کا بھی ہاں، ہاتھ ہے حکومت کا بھی ہاتھ ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس میں میں نے بہت سوچا ہے اور میں نے اس کو سمجھنے کی بڑی کوشش کی ہے. تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی ڈپٹی کمشنر ہے وہاں پر اگر کوئی بریگیڈیئر ہے پار چنار میں بریگیڈیئر بیٹھتا ہے اور ڈپٹی کمشنر بیٹھتا ہے اور پار چنار میں وہ بیٹھتا ہے کورم میں پار چنار میں کیونکہ جو صحیح. کمپاؤنڈ ہے. اور میں نے آپ کو پارا چنار کے بارے میں بتایا کہ وہ ویل اسٹیبلشڈ ایک شہر ہے اور خوبصورت ہے. تو جو انگریز کا وہاں پر کینٹ تھا یا انگریز کے رہنے کا وہ جو ایک انداز تھا وہ پورے ڈسٹرکٹ کورمبل کے پورے قبائل میں سب سے پہلے انہوں نے پارا چنار میں کیا تھا. اور صحیح. پارا چنار اس حوالے سے ہمیشہ جو ہے ریاستی مشنری کا جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کورم جاتا تو وہ پارا چنار صحیح. جاتا. تو اس کا تو چونکہ ایک لنک ایران کے ساتھ یا اہل تشیع کے ساتھ تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اہل تشیع کے لیے آتے ہیں. اب یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو یا ابھی تک یہ ایک سلسلہ ہے کہ اگر اس کا مسل کی ہر آفیسر کا ہر بندے کا کوئی نہ کوئی وہ ایپلیشن ہوتا ہے. تو اب ان کو وہاں پر اگر کوئی اس طرح کا جو بھی ایکشن لے تو اگر اس کا تعلق ایک پریک سے ہے تو دوسرا پریک کہتے ہیں کہ دیکھیے حکومت یہ کر رہی ہے. حالانکہ صحیح. شاید وہ اس آفیسر کی ذاتی کچھ رجحانات ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہماری حکومت اور ہماری مشینری میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی جو سیکٹ ایفیلیشن ہے اس کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اس میں ریاست کا ایک وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا حکومت حل کرے اور حکومت نے ابھی تک یعنی وہ کیوں اس کو حل نہیں کر ہاں، سکتے وغیرہ. اس میں اس پہ بہت زیادہ پیچیدگیاں ہے. اور ہوں، وہ پیچیدگیاں یہ ہے کہ ایک تو اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. حکومت کے جو بندہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے کئی مرتبہ ہمارا انٹریکشن ہوا ہے آپ کو پتہ ہے ان مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس مذہب کا بھی ایک
خاطر خواہ نالج معلومات یا علم جو ہے وہ ہونا بہت چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو کیا پتہ ہے کہ مطلب یہ لوگ کیوں مذہب کے نام پہ لوگ تشدد کرتے ہیں، کون سا مذہبی بندہ۔ میں تو اکثر بیشتر بڑے بڑے فورم پہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے تمام اضلاع میں، علاقوں میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او کا تعلق علاقے کے اس مولانا صاحب کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پرور اور وہ ہوتا ہے، کہ ان کے پاس وہ عصبیت اور لوگ ہوتے ہیں تو یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ با اثر بندہ ہے، تو اگر ہاں میرے جیسے آپ جیسے بندہ جاتے ہیں تو اس کو گاس نہیں ڈالتا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے اس کا۔ اور اگر جو اس کے پاس جو ہے نا 4 5 لوگ پیچھے جا رہے ہیں تو اس کو بھی اٹھ کے سلام کرتا ہے۔ تو اس سے اگر دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں وہ تو اس کا یہ کرتا ہے جبکہ ہمارے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو اس میں میرے خیال میں یہ ساری چیزیں بھی شامل ہے کہ جو امن کے لیے کام کر حکومت ان کو اس طرح توجہ نہیں دیتے، اور جو شرپسند ہوتے ہیں تو حکومت ڈیفینیٹلی جو کرسی پہ بیٹھا شخص ہے وہ اس طرح ڈیل کرتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو اس میں یہ ان کی انوالومنٹ ہے۔ تو تیسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو اوور آل ہمارا ایک یہ بھی ہے کہ کور کمانڈر صاحب سے لے کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، جتنی بھی لوگ ہیں وہ ایک ڈیوریشن کے لیے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے ایک مسائل کے علاوہ بیسوں مسائل اور بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے صرف یہ ایک آگے اس کے دہشت گردی کے جو مسائل ہے، قبائل کے مسائل، وہ بہت جو ہے نا پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر مسلکی مسائل وغیرہ۔ تو یہ وہ شکل کرتے ہیں کہ مطلب اس کو پریارٹی پہ لے جائے، کہ پریارٹی پہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کبھی یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اس کو ایک ڈپٹی کمشنر کے ساتھ، ڈی پی او کے ساتھ، اور ایک کرنل صاحب یا بریگیڈیئر صاحب جو وہاں پر جاب کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس مسئلے کو 80% تک لے کے جاتا ہے، اگلے دن اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ جو نیا بندہ آتا ہے اس کی ترجیحات ہی الگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ریاست کا بہت ایشو ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، انٹرسٹ اس طرح نہیں ہے، غلطیاں بھی ہے، کمی کوتاہیاں بھی ہے، تو اس سے لوگ پھر اس کو ڈائریکٹ لنک کرتے ہیں کہ یہ ریاست یہ کرنا چاہتی ہے۔ ایک اور بات اس حوالے سے میں ہمیشہ اہل کرم سے یہ کہتا ہوں کہ اس میں حکومت انوالو ہے، اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی انوالو ہے، انٹرنیشنل پراکسیز، لابیز کی بھی وہاں بات ہوتی رہتی ہے۔ جو بھی انوالو ہے کر رہا ہے کون؟ اہل کرم کر رہا ہے۔ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ کب تک کرو گے؟ ایک آپ کے پاس یہ ایک حل ہے، اگر لکھ کے دے کہ آپ نے پورے شیعہ کو وہاں سے ختم کرنا ہے، اور شیعہ لکھ کے دے کہ ہم نے پورے اہل سنت کو یہاں سے ختم کرنا ہے، جبکہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، تو نہیں کر سکتے، تو دوسرے مریض پہ جا کے آپ زندگی گزارے، دوسرے فریق کو یہاں چھوڑے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے مسئلے کا حل خود نکالے نا، کیوں آپ حکومت آپ کو لڑائے؟ جو بھی ہے کر تو آپ رہے، خود کر رہے، تو ایسے ہی اس میں آپ کا اپنا کردار کیا ہے؟ میں تو ہمیشہ اس کو یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنا کردار کے بارے میں بتائیں۔ کتنے شیعہ ہے جنہوں نے ابھی شیعہ قاتلین کو سزا دیا ہے؟ کتنے اہل سنت ہے جو نے اہل سنت قاتلین کو سزا دی؟ وہ ہیرو ہے کتنی دونوں کے۔ شیعہ ہے، کتنی شیعہ ہے جن کے علاقوں میں اہل سنت کا کوئی قتل ہوا ہے اور اس کے رسپانسبلٹی انہوں نے قبول کیا ہو کہ بھئی یہ ہمارے علاقے میں ہوا ہے، ہم اس کے رسپانسبل ہے، بتائے، ہم آپ کو بندہ دے، بدلی کے لیے پیسے دے، ماں پیٹ چاہے۔ کتنے اہل سنت ہے جو اپنے علاقے میں اہل تشیع کے مقتولین کا انہوں نے ذمہ داری لی؟ تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور پہ بات ڈالیں گے تو نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پورے علماء کرام کو آگے بڑھ کے جتنی بھی بڑے بڑے ہمارے مین سٹریم مذہبی اور غیر مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے بڑوں کو جا کے بیٹھ کے اس چیز کو، میں نے کہا صرف اس میں ایک مسئلہ ہے کہ زمین ہے، دیکھیے ریکارڈ موجود ہے، آپ یقین کریں ہر چیز کا وہاں ریکارڈ موجود ہے، اس کے مطابق ایک آزاد کمیشن بنائے اور اس کو یہ اختیار دے، ڈپٹی کمشنر پلانٹ امکانات سب ان کو اختیار دے، اور وہ فیصلے کرے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کے حوالے کرے۔ اور اگر جہاں پر ایسا ہو کہ 50 51 یا 49 50 کا فرق ہے اور آپ پیسہ لائے نہیں کر سکتے، تو وہاں پر آپ مشترکہ ہاسپٹل بنائے، گراؤنڈ بنائے دونوں کے لیے، اس کے مشترکہ طور پر ہم نے تو اس پہ بہت ریکمنڈیشن دی ہے، تو وہ کرے۔ اور جو شہداء ہوئی ہے اس کو آپ گن لے، جس کا زیادہ ہے جس کا کم ہے اس کے مطابق آپ حکومت جو ہے دیت دے۔ حکومت باپ
اور ماں کی طرح، ریاست ماں کی طرح ہے تو وہ کر لے، یا یہ ہے کہ اس کو اس پہ قائل کرے کہ اللہ کے رضا کے لیے آپ اس کے کو چھوڑے، معاف کرے، جو ہوا ہے جتنی بھی ہوا ہے اس کو معاف کرے، اور آگے جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے آنے والے نسلوں کے لیے ایک پرامن. میں تو ڈسٹرکٹ کرم میں جو سینٹرل کرم ہے اور جو اپر کرم ہے، اس کے ساتھ میرا جو ہے نا جنون کی حد تک ایک محبت ہے. بہت خوبصورت علاقہ ہے. میں ان کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ کا علاقہ جنت ہے، لیکن جہنم سے گزر کے جانا ہوگا. تو ہوں، آپ اپنا ماحول جو ہے نا پورے جنت سرات سے بنائے. گزر کے، ہاں، پورے پورے سرات، سراج سے گزر کے. بالکل. جو جو تو پاس ہو گیا نکل یہ گیا، توبہ توبہ توبہ. بالکل. ہوں. تو لیکن بہرحال صحیح جی صحیح. جی جی تو جیسے ہمیں اس لیے یہ ریاست والی بات، اور کچھ لوگ براہ راست ادارے اور فوج وغیرہ کے نام لیتے، تو میں نے اس لیے پوچھا نا. ایک تو یہ بات تھڑوں پہ ادھر لوگ کرتے، لیکن اب یہ جو ہماری ایک پارٹی نئی نئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور مطلب پتہ کیے بغیر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا نا، تو اب وہ ہر اس طرح کے موقع پہ سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میں تو کئی اس طرح کے پیجز جی اور جی اس طرح کی چیزیں، اس لیے جی میں نے جی. یہ تھوڑا سا اس پہ آپ سے چاہا کہ نہیں، آپ یہ ان کے اس پارٹی اس کے آنے سے پہلے بھی، اس پارٹی کی وجود کے آنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس میں ریاست انوال ہے. لیکن میرے خیال ہاں. میں وہ صرف ڈسٹرکٹ کورم کی نہیں ہے، وہ ہر جگہ. اب تو ہمارا یہ مزاج بھی بن گیا ہے. دیکھیں ہماری حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں، تو ابھی آپ جا کے کراچی میں کسی آفیسر کے ساتھ آپ ایک ہی مسئلے پہ انٹریکشن کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو کتنا سمجھ بوجھ ہے. آپ بالکل. خود کو گالی دیں گے کہ یار میں نے کیوں ان کے ساتھ یہ بات کی. تو اصل مسئلہ یہ ہے. تو میرا تو موقع بھی ہے کہ کیپیسٹی کا بہت ایشو ہے. ان لوگوں کو ان مسائل کو سمجھنے میں بہت مشکلات ہے. یہ ہمارے ان کی جو بیسک ٹریننگ ہے، جو ان کا کورس ہے، ان میں یہ چیزیں نہیں ہے. اور اس میں بہت سارے ہمارے پر مثالیں موجود ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر. یا میں پرسوں ہمارے کل ہمارے نیکٹا کے ساتھ میٹنگ تھی، تو اس میں یہ کہا کہ ہم ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں جس میں دور دراز کے جو علاقے ہیں ان لوگوں کو، ان کو بڑی ضرورت ہے کہ وہ ریاست کے موقف کو، بیانیہ کو سمجھے. تو میں نے کہا کہ آپ کے اسلام آباد میں بیٹھ کے ایسے کئی ٹی وی چینل ہے جو کہ مسلح تنظیموں کا جو بیانیہ ہے وہ یہاں اسلام آباد سے ماشاء اللہ زور و نشر ہو شور رہا سے ہے. نشر ہو رہا ہے. بالکل تو بالکل یہ صحیح. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں نے اس کو بتایا کہ دیکھیں لوگ لڑتے ہیں نظریات کے اوپر، اور ہوں. نظریات ہمیشہ شہری لوگ بناتے ہیں. دیہاتی لوگ تو سادہ. یہی ڈسٹرکٹ کرم کی میں آپ کو بتاؤں، ادھر ہمارے دوست ہیں، مجھے وہ سنتے ہوں گے یا سن لیں گے. تو یہاں پر وہ شیعہ سنی ہے، دوسرے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. ڈسٹرکٹ کورم میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن یہاں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑے ایک دوستیاں ہے، تعلق ہے. تو یہ اس مسائل کو سمجھنا بہت جو ہے نا یہ کمپلیکس ہے. یہ اگر ہوں. صرف شیعہ سنی کا مسئلہ ہوتا تو پھر اسلام آباد میں شیعہ سنی بھی لڑے، پھر جو ہے ہاں نا ایسا امریکہ ہی. میں بھی شیعہ سنی لڑے، انگلینڈ میں بھی شیعہ سنی لڑے، پھر کرم میں کیوں لڑ رہے؟ تو اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. اس میں لا علمی ہے، اس میں کم علمی ہے، اور اس میں ہمارے علماء کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر جہازوں میں، ہیلی کاپٹروں میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ کی مجبوریاں ہے، تو یہ مجبوری آپ ڈسٹرکٹ کرم والوں کو بھی سکھائے نا. آپ سے بڑھ کے مجبوریاں تو ان کی ہے. آپ تو ہیلی کاپٹروں سے اتر کے پھر بھی ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں، لیکن ایسا ہی. ڈسٹرکٹ کرم کے لوگ کہاں جائے ایک دوسرے سے دور جائے. تو ان اب کو جو ہے بھی یہ نا، مجبوریاں سکھائے. بالکل. ابھی جیسے تشیع کے ہاں خود جو ان کے کچھ مرکزی قائدین ہے، ساجد نقوی ہے اپنا، راجہ صاحب، اور ہاں. ساجد اپنا علامہ جواد نقوی، اب یہ تینوں آپس سے کبھی بیٹھتے نہیں ہے. اور جواد صاحب اور ان کے بڑے آپس میں وہ بھی ہے. تو گزشتہ دنوں وہ ایرانی کون آیا تھا، وزیر خارجہ، تو یہ سارے جو ہے نا مسئلہ لائن میں کھڑے تھے. تو اب وہ ہمارے جو شیعہ دوست ہیں نا سوشل میڈیا پہ بہت تنقید کر رہے ہیں کہ بھئی یہ سارے قومی اور اس طرح کے مسئلے ہوتے تو آپ لوگ اپنے تعصبات میں رہتے ہیں. یعنی حالانکہ وہ ایک مسئلہ کے ہیں، وہ جھگڑا کیا ہے بس، وہ چھوٹے چھوٹے جس طرح دیوبند کے ہاں بہت سے وہ ہے وہابیوں کے جی ہاں نا جی ادھر بھی. بالکل. ہاں تو یہ اب ان صرف لوگوں نے یہی ہاں. ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام اہل مذاہب کا مسئلہ ہے. جی میں جی. آپ اگر ان کو بلاؤ کہ آؤ بیٹھے اور اس پہ ڈسکشن کرے تو نہیں آتے، لیکن پریزیڈنٹ ہاؤس والے بلائے یا دوسرے ہمارے
بڑے بلاتے ہیں تو پھر سیدھا جا کے हाँ। خوشی خوشی हम्म, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. बिल्कुल تو یار وہ बिल्कुल. اگر ان کے کہنے پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارے کہنے پہ بھی بیٹھ बिल्कुल جاؤ نا. ऐसा ही تو है, ऐसा یہ ही नहीं بہت तो फिर. مسائل ہے. اور بہرحال اچھا. تو بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ سے مسئلہ مجھے سمجھا دیا اور بہت اچھے سے ہم نے چیزیں کافی کلیئر ہوئی. اس میں ایک تو آپ نے جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کے اسٹیک ہولڈرز یعنی اسٹیٹ یعنی وفاقی حکومت تو چلے 18ویں ترمیم کے ہم کہتے ہیں امن و امان اور اس طرح کے مسائل جو ہے نا وہ صوبے کا ہو گیا. تو اس میں صوبائی حکومت کا بھی آپ نے تھوڑا سا رونا رویا بتایا. تو باقی آپ نے علماء کی بات کی تو اس میں تحمید جان صاحب یہ جو بڑے جو آپ کے ملک کے یعنی دیوبند کے جو تقی عثمانی صاحب بریلیوں سے مفتی شفیع اپنا مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب منیب الرحمان صاحب صاحب. شیعوں سے اگر ساجد نقوی صاحب اور یہ راجہ صاحب اور یہ پر علامہ کیا نام ہے ہمارے جواد صاحب اور اس طرح کی کیا ایسا جی. آپ لوگوں نے کوشش کی خود آپ کے این جی او نے یا آپ کے علم میں ہے کہ بھئی ان کو وہاں لے جایا جائے یا ان سے بھی مسئلہ آپ کے حل نہیں ہو سکتا اگر ان کو آپ کر بھی لے اتنا گمبھیر ہو نہیں، چکا ہے. آ، ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ آ، اس کے لیے مستقل بنیادوں پہ اصل سٹیک ہولڈر نے محنت کر کے ان کے لیے کام کرنا ہے. ہم نے ہماری جو کیپیسٹی ہے ہم اس کے مطابق کر سکتے ہیں نا. میں نے بڑے بڑے ہاں. خیبر پختونخوا کے سطح پہ وفاق کے ذمہ داران کو جمع کر کے میں پاڑا چنار لے کے گیا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سلپی عالم دین کو جو کہ وفاق کا ایک ذمہ دار ہے خیبر پختونخوا کا اور بہت اچھا. بڑی شخصیت ہے، ان کو لے کے میں پاڑچی نار کے مرکز میں لے کے گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہماری تو یہ کیپیسٹی ہے. باقی وہاں سے لوگوں کو لا کے یعنی پچھلے جو بشیرہ کا واقع ہوا اور پھر اس میں جو لوگ مارے گئے قتل ہو گئے تو وہ ایک وفد آیا تھا. انٹیریئر منسٹر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. تو آپ مجھے بتائیں کہ انٹیریئر منسٹر صاحب کی کتنی زیادہ مصروفیات ہے. اس وقت کے بعد کیا پروگرس ہوا؟ صرف اس واقعے کا ہم نے انتظار کیا. یعنی وہ ہوں. ایک وفد آیا اور وہ انٹیریئر منسٹر کے ساتھ بیٹھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد صرف دوسرے واقعے کا انتظار ہوا. اب بھی ہم چند دنوں کے لیے یہ نیوز میں شامل ہوگا، چند دنوں ہمارے ترجیحات میں ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ایک بڑے واقعے کے لیے ہم انتظار کریں گے. اسی وفد نے میرے ساتھ بھی ملاقات کی تھی. جو انٹیریئر منسٹر صاحب سے ملاقات کی تھی اس وفد کے اکثریت جو ارکان تھے وہ میرے پاس بھی آئے. پھر جو ہے اس میں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے بڑا کردار ادا کیا تھا. ہم نے کوشش کی تھی اور ان کی بھی بڑی خواہش تھی. تو ہم نے ایک وفد اسلامی نظریاتی کونسل لے کے آئے تھے. پھر ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کی سرپرستی میں ہم نے ایک وفد تیار کیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جا کے وہاں پر چنار اور صدا میں بڑے بڑے اہل سنت اور تشیعوں کے علماء کے ساتھ الگ الگ بیٹھک کر کے پھر ایک مشترکہ بیٹھک کریں گے. لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم نے یہ وفد جیسے تیار کیا تو وہاں پر کوئی واقع ہوا. تو آپ مجھے بتائیں، لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کا، تو ہم نے حکومت سے رابطہ ہے تو اس نے کہا کہ ابھی آپ وزٹ نہ کریں. اب دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو حکومتی ریاستی مشینری ہے یا تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے، تو وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے. اور یہاں پر بے شمار وہ علاقہ ہے، قبائلی علاقہ ہے، افغانستان بارڈر ہے، بہت سارے ایشو ہے. اگر کسی ایک بندے کو کچھ ہو جائے تو وہ یہ رسک بھی نہیں لے سکتے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ آنے کے دن نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی قومی اصلاحی تحریک ہے خیبر پختونخوا کی سطح پر، ایک بہت بڑی تحریک ہے اور اس میں بہت مؤثر لوگ ہیں جو کہ پورے خیبر پختونخوا میں جتنی بھی تنازعات ہے، جھگڑے ہیں، دشمنیاں ہے، پرامن معاشرہ اس کا ایک بنیادی سلوگن ہے کہ ہم بنانا چاہتے ہیں. میں خود اس کا ممبر ہوں. تو اس کا جو کوآرڈینیٹرز ہے صوبائی، انہوں نے 4-5 مرتبہ مجھ سے ریکویسٹ کیا کہ یار یہ کرنا چاہیے. جو کچھ تصویریں میں نے آپ کے ساتھ بھیج دی، یہ بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہے کورم کے، ان کے ساتھ میں نے بولا. تو اس نے کہا یار ہم بے بس ہے، آپ جا کے 11 کور سے بات کرے، 7 ڈیو کے ساتھ بات کرے. آپ کو پتہ ہے جو دہشت گردی کا پریت ہے ہمارے ملک میں، تو 11 کور جو ہے نا زیادہ سے زیادہ وہ جب بھی ہم ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں. انہوں نے بھی، گورنر صاحب نے بھی لوگوں کو بلایا، سب نے. لیکن ایک ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ فالو اپ اور اس کی چیزیں وہ رہ جاتے ہیں. تو بس یہ صورتحال ہے جو کہ صحیح بہت ہی صحیح صحیح. دردناک ہے. اور میرے خیال میں اس کے لیے مستقل جو ہے نا ایک مستحکم اور ایک با اختیار کمیٹی جب تک نہ بنے تو میرے خیال میں یہ اسی طرح رہے گا.
اور تو بہت مشکل بالکل ہے کہ بالکل جی، صحیح. تو جیسا آپ کا جو ادارہ ہے یا جو انٹرنیشنل ریسرچ کونسل برائے مذہبی امور، وہ تو میں خود بہت ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور کافی آپ لوگوں کے ساتھ پروگراموں میں بھی ہم نے وہ کیا. تو ایک تو آپ لوگوں کا یہاں پر کام ہمیں تو، اور بھی این جی اوز نے کوئی یہاں پر کوئی اس طرح کے پروگرامات کیے یا کوشش کی ہے اس مسئلے میں، یا دیکھیے اجازت میں نہیں ہے؟ سمجھ نہیں، اجازت ہے، لیکن ہمارا جو پس منظر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ کو پتہ ہوں. ہے کہ ہمارے ادارے میں ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے اسرار مدنی صاحب، میں ہم مدرسہ بیک گراؤنڈ ہے، ہم پختون ہے، اور ہمیں یہ پریویلیجز حاصل ہے. تو اس وجہ سے جو میں نے 2017 سے کہ 2026 تک میں نے آپ کو بتایا، تو یہ میں نے سارا اپنے ادارے کی طرف سے ہم نے کیا جی ہے. ٹھیک ہے. جی. اور یہ ہم نے اس میں کچھ کام تو بطور ہم نے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں اور جس طرح ایک طریقہ کار ہے اس کی کیا ہے، لیکن یہ جو وفود لے کے گئے، جو پریس کانفرنسز ہم نے کی ہے، ابھی اس مسئلے پہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہمارا ارادہ ہے کہ ایک پریس کانفرنس ہم کریں. تو ہم بالکل اپنے دلچسپی سے کرتے ہیں. بالکل. باقی ایک ادارہ تھا سی آر این نارتھ، کمیونٹی اچھا ریزیلینس ایکٹیویٹی نارتھ. انہوں نے اچھا. ڈسٹرکٹ کورم میں بہت کام کیا ہے، کانفلکٹ ریزولوشن پہ، سوشل کو ایگزسٹنس پہ، اور کمیونٹی ریزیلینس کے اوپر. لیکن وہ ایک جو ہوتا ہے نا، ایک بیوروکریٹک سیٹ اپ ہوتا ہے جو بطور پروجیکٹ چیزوں کو لے کے جاتے ہیں. ہم نے کئی مرتبہ ان کو بتایا بھی ہے، تو انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن وہ بھی اس طرح نہیں ہوئی کہ وہ ہارڈ کور ایریا میں جائے، کیونکہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ورکشاپ میں کوئی ایسی بدمزگی پیدا نہ ہو. اب ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بدمزگی پیدا ہو، کوئی ایسا لوگ آئے جو ہم سے ہاں. اختلاف کرے، جو گالی دے، جو تنقید کرے، جو ہمیں جنٹ کہے، جو بھی ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ ایک ڈائلاگ کریں اور ہم ان کو پھر اس کے مینٹلٹی کو مد نظر رکھ کر ریسپانس کرتے ہیں. جبکہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ جو دیگر ادارے ہیں وہاں پر لوگ جاب کرتے ہیں اور کوئی بھی ہوں. اپنے جاب کو خطرے میں نہیں ڈالتا. تو ہمارے علاوہ جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے ہیں کچھ تنظیمیں جو انہوں نے بھی ذاتی طور پر کوشش کی ہے. ڈسٹرکٹ کورم میں خود بہت عالم دین ہے یار. ہمارا ایک دوست ہے، میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں، لوگوں کو انہوں نے اپنی ہی خاندان کے جنازے میں بےعزت کیا، اس کو گریبان سے پکڑا کہ تم تو اہل تشیع کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تم یہاں کیسے ہمارے. ہوں. تو ہوں. مطلب ایسا. وہ لوگ بھی ہے. دوسرا ہمارا ایک دوست ہے جو کئی ایک 2-3 مہینے سے آپ سمجھے کہ مپرور ہے ڈسٹرکٹ کورم سے، صرف اس اچھا. وجوہات کی وجہ سے کہ وہ وہاں امن کے لیے کام کر رہا ہے. تو بہت سارے ہیں، اگر اوہ. بہت ہوں. لوگ ہیں اور بہت تکلیف دہ ہے. میں نے ایک مرتبہ ادھر اسلام آباد میں ایک بہت بڑے مجلس میں یہ بات کی کہ ڈسٹرکٹ کورم میں جو شیعہ سنی فسادات ہے اس میں کئی مساجد اور کئی امام بارگاہ جو ہے وہ جلائے گئے ہیں. تو ایک نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ نہیں نہیں تیمیر صاحب، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اب اسلام آباد میں بیٹھا ہوا شخص یہ کس طرح تصور کر سکتا ہے؟ لیکن یہ ایک مسجد ہے، ایک امام بارگاہ کی میں بات نہیں کر رہا، کہیں ہوئی ہے. جو کہ اسلام ہوں. آباد ہوں. میں بیٹھے شخص کو یا ایئر کنڈیشن میں بیٹھے شخص کو کس طرح اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ کیوں کرے اور کیسے ہوں. کرے. لیکن یہ ہوا ہے، اور بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ بدقسمتی سے ہو بھی رہا ہے، اور اس کے پیچھے زمینی تنازعات نہیں ہے، قبائلی تنازعات نہیں ہے، اس کے پیچھے مذہب کا ایک تصور ہے. جو کہ صحیح میں صحیح. ہمیشہ میرا موقف ہے کہ جھگڑا جس کا بھی ہے، آپ کا مذہبی تصور اگر ٹھیک ہو جائے تو جھگڑا اسی حدود میں رہے گا. وہ ہر ہوں. حد پار نہیں کرے گا، ہر تنازع ہر حد تب پار کرے گا جو وہاں مذہب کا وہ کیا ایک بات. ایلیمنٹ بالکل ہو جائے. بالکل. اب جو ہے نا یہ زمین کا، قبائل کا، آپ نے پہلے بھی بہت اچھے سے بتایا کہ یہ تو ہر علاقے میں ہے، پورے پاکستان میں بالکل بے بھی، ہر جگہ. بالکل بھی. لیکن جب اس کو آپ مسلک کا یا مذہب کا ٹچ دے دیتے یا اس کو کور چڑھاتے، پھر تو وہ مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ اس کے اندر پھر یہ. اچھا، بس میں آخری آپ سے ایک مؤدبانہ درخواست کروں گا، اور ایک سوال کہ اب جو ہمارے پہ وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت، فوج، سیاسی پارٹیاں، مذہبی جماعتیں، اور اس کے علاوہ سول سوسائٹی، اور آپ کی طرح کے ادارے جو این جی او، یہ سب مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کوئی خاکہ اگر ذہن میں ہے، یا کوئی کچھ مفید کوئی پوائنٹس آپ اگر بتانا چاہیں. جی، یہ بالکل دیکھیے، ہم جتنا بھی رونا روئے تو ایک حل کی طرف ہمیں جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تمام اداروں کے ایک حدود متعین ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ کوئی بھی ادارہ اپنے ہاتھ میں نہیں رہتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ کسی مثبت چیزوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر سب کو اپنا حدود یاد آ جاتا ہے. وہ ہوں. کہتے ہیں کہ یہ میرا ڈومین نہیں ہے.
یہ ہمارے بہت سارے عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس فوج ہے وہ سب کچھ کرتا ہے. جب فوج کے ساتھ آپ بیٹھے کسی سے تو وہ بڑا بونڈ آرگنائزیشن ہے. اسی طرح اگر ڈپٹی کمشنر کے ساتھ آپ بیٹھے، اسی طرح اگر پولیس کے ساتھ بیٹھے، پولیس والے کہتے ہیں کہ ایسا ہی. جرم ہو جائے اس سے ہمیں کوئی لینا دیں، رپورٹ ہو جائے پھر ہم اٹھیں گے. اور ایسا ویسے ہی. جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے. تو مصیبت یہ ہے کہ جب آپ ایک اس کے لیے چلے جاتے ہیں تو ہر ادارے کے لمیٹیشن ہے، اس کا ہمیں ادراک ہو کے تمام سٹیک ہولڈر کو اپنے اپنی حدود میں اس کو فیسیلیٹیٹ کر کے، میرے خیال کے مطابق نہ تو فوج کی ضرورت ہے، نہ پولیس کی ضرورت ہے، نہ سول انتظامیہ کی ضرورت ہے. یہ قبائل جو ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ بہت بڑے لوگ ہیں، بس اس کو با اختیار بنا کے ایک جرگہ بنائے اور اس کو کہیں کہ جہاں بھی آپ کو ضرورت ہو، جہاں بھی آپ کو تھریٹس ہو تو یہ لکھ کے ان کو دے دے کہ آپ کو کوئی ہوں. ایشو نہیں ہوگا. جہاں سے آپ کو مسئلہ ہو تو ہم اپنے اپنے حد کے اندر، جس ادارے کے حد میں وہ آ جاتا ہے، اور رسپانسبل ہو کہ اس کو ہم حل کریں گے اور وہ ہم سے. تو وہ با اختیار ادارہ مکمل طور پر اس کو اختیار دے کہ اس نے اگر غلط کیا تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر ٹھیک کیا وہ بھی ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے. صحیح. یہ صرف جو ہے نا ایک با اختیار جرگہ، کئی ان میں جرگے بنے جس میں ریاست کے لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ آپ کو پتہ ہے یہاں پر ایک سائن جو ہے کسی چیز کے اوپر جب وہ آ جاتا ہے تو پوری ریاست کی پاؤ لڑکھڑا جاتی ہے، کہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ کل پھر میں مرنے کے بعد بھی اس میں جو ہے نا گھسیٹا جاؤں. تو یہ جو خوف ہے نا، اس کی وجہ سے کچھ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو لے کہتے ہیں کہ دیکھو جرگا تو ریاست نے خراب کیا. وہ یہ کیا بیسیکلی وہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی ریسپانسبلٹی نہیں لیتا. تو اس میں ایک با اختیار پرائم منسٹر اس کے لیے اسپیشل جو ہے نا آئین سازی بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی اس کی کیا مشکل ہے کہ ایک با اختیار جرگہ بنائے اور اس کو بتائے کہ یہ آپ کے پاس 6 مہینے ہے اور اس مسئلے کو آپ حل کریں. حل نہیں ہوا تو پھر میرا آپ کہیں کہ یہ تو غلط تھا. کسی کی ضرورت نہیں ہے با اختیار جرگے کی ضرورت. یہ صحیح. قبائلی لوگ جو ہے نا صرف ایک زبان سمجھتے ہیں اور وہ جرگے کی زبان ہے. ان کو ہوں. ریاست کی زبان، حکومت کی زبان، انٹرنیشنل قانون کی، آپ کے ملک کی قانون کی زبان، اس کو سمجھ نہیں. اس کو ایک زبان سمجھ آتی ہے اور وہ ہے جرگے کی زبان. صحیح. صحیح. بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی محترم جناب ہمارے عزیز جان تحمید جان الازہری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے. شکریہ آپ نے اس حساس موضوع پر طالب علم کے دعوت کو قبول فرما کے اس پہ آپ نے گفتگو کی. اگر کسی بھی دوست کو، ساتھی کو ہمارے تحمید جان صاحب کی کسی بھی بات پہ کوئی آبجیکشن ہے، یا ان کو لگتا ہے ان کی کوئی غلط چیز بیان ہوئی ہے، تو وہ اگر اس پہ بات کرنا چاہے تو ہم اس کے لیے بالکل حاضر ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر چپارہ چنار اور یہ اس پورے قضیے پر کوئی بھی دوست، اور میری خواہش یہ تھی کہ ایک سخت مسلکی پوائنٹ کا کوئی بندہ بھی مل جائے، جو سنیوں کی طرف سے بھی شیعوں کی طرف سے بھی، کہ جو اس کو صرف مسلکی اینک سے دیکھتے تو ان سے بھی ہم ذرا سننا چاہے. تو ہم نے ایک اور بہت اس معاملے پر پاکستانی فرقہ واریات اور ان پہ ایک محقق شخص ہے محترم عامر حسینی صاحب، ان سے بھی درخواست کی ہوئی طالب علم نے. تو اگر انشاءاللہ اگر ان کا ہوا اور وقت ملا تو ہم ایک اور اس کے اوپر گفتگو کریں گے. تو تحمید جان صاحب، تھینک یو. شکر بہت اللہ، شکریہ. جزاکم اور اللہ خیر. میں بھی یہی گزارش کروں گا کہ ان تمام گفتگو سے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک جو حقیقی مسئلہ ہے اور ان کی جو اسباب وجوہات ہے اس پہ ہم بات کریں درد دل سے، اور ہم اس کو بالکل محروز نظر نہ رکھے کہ کوئی اس پہ خفا ہو یا خوش ہو. تو بہرحال یہ ایک میرے ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے، پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا. تو کسی کو اگر تکلیف پہنچی ہو یا کسی کو ناگوار گزرا ہو تو اس سے میں معذرت خواہ ہوں. اور یہ میرا ذاتی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو جہاں پہ اگر میں غلط ہوں تو دوست میرے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور میں کھلے دل سے جو ہے نا اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور تسلیم کر بھی لوں گا. لیکن بہرحال ایک مرتبہ پھر میں ان تمام خاندانوں کے ساتھ، میں ان تمام لواحقین کے ساتھ کھڑا ہوں جو اس پورے واقعات میں اس کے دل دھک گئے ہے. اور اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے جو ان حادثات میں، واقعات میں جان سے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل دے. اور دونوں فریقین سے دست بستہ گزارش ہے کہ صبر سے کام لے،
ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، ہم ایک دوسرے کے وجود کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ ختم نہیں۔ جب ہم جی ایک ایسا دوسرے کے ساتھ رہنا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے نا ہم صبر سے کام لیں، اور ہم ایک دوسرے کو برداشت کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ پرامن زندگی گزارے، اور اللہ تعالیٰ ڈسٹرکٹ کرم کو اور ہمارے پورے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ بہت خیر شکریہ صاحب، شکریہ۔ تھینک یو، ٹھیک تھینک یو۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔